أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ہر دم گونجتا رہتا ہے جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب. ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب. بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اب آ کے بول کے دیکھیے. ابھی نا یہ لوگوں کی شیئرنگ ذرا لیجیے. جی جی سیٹ ہوتا ہے. جی میں وہی اچھا. آپ کو جب میں کلیئرٹی سب ہو جائے گی نا پھر بتاؤں گی. ٹھیک ہے. آپ شیئرنگس لیتے رہیے اور اس لیے نا آپ کو بھی ادھر ہی پیچھے بھیج دیں. یہ بہت کلوز ہے، سامنے بیٹھیں گے نا زیادہ کانٹیکٹ ہو. یہ ساتھی جو ہے سبھی جو سیکھ ہے وہ اس کو بلکہ ان کو ادھر ہی دے دیجیے تاکہ وہاں بیٹھے بیٹھے قریب کریں. یہ وہاں جا نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. وہاں قریب ہو رہا ہے نا تو بہت زیادہ شور ہے. بلکہ اس کا اسپیکر تھوڑا سا اگر اس کا منہ دوسری طرف کریں گے نا تو ہم سے وائبریٹ نہیں کرے گا. پوچھ لیں گے. میں تو یہاں گرمی رہا. آپ کو پتا جہاں سے میں آئی ہوں وہاں اس وقت برف پڑ رہی ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائدہ تیمور ہے.
आप अपना कोड मुझे दे दीजिए तो पीसी हो जाएगा। 2021 की स्टूडेंट हूँ। हमारे कोर्स में फुल टर्म तफसीर कोर्स है, तजवीज़ होती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रामर भी होती है। अभी हमारा 15 पारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है, इसमें सूरह बनी इसराइल हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हमारी ग्रामर स्टार्ट हुई है साथ में। और इतना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जो नॉर्मल जैसे ग्रामर का सब सोचते हैं ना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमें बहुत ही आसान वाली ग्रामर सिखाई जा रही है निशानियों के जरिए। जब स्टार्ट हुई हमारे कल हमारा जो है ना उसका 3rd लेक्चर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस नूरुल कुरान से कैसे जुड़ी, 2019 में उस्तादा पाकिस्तान आई थी, कराची में उनका लेक्चर था, तो उसको मैंने अटेंड किया। उस वहाँ सुन के मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि हाँ कुछ तो होना चाहिए। आजकल जो लोग इतना कुरान से दूर हैं, हम कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता, अरबी हम पढ़ते जाते हैं लेकिन पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दूसरे लेक्चर्स मैंने अटेंड करना शुरू किया, आयत तफसीर सुनी, फिर बीच में दौरा तर्जुमा कुरान आया, तो उससे और मेरा दिल खुला कि नहीं ये तो वाकई अल्लाह का कलाम ऐसा है कि इसको सीखे बगैर अगर मुमकिन है तो ये अगली लाइटें बंद कर देंगे ना, स्क्रीन ज़्यादा अच्छी दिखेगी। आपको तो मैंने इतनी नेमतें दी थी, तो उनका क्या हक अदा किया, तो क्या कहेंगे अल्लाह से। हम तो किसी बड़े के आगे भी थोड़ा सा टीचर होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके सामने अगर कोई हमसे वो पूछे कि चलें आप बताएं, किसी भी चीज़ का हिसाब देने के लिए कोई खड़े हो जाए, इवन कि हमारे पेरेंट्स भी अगर बोले कि मैंने आपको इतने पैसे दिए थे तो आप उनका मुझे हिसाब बता दें कैसे खड़े, तो हमारे अंदर से ना थोड़ा सा अजीब सा होने लग जाता है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला तो वो चाहते हैं कि उनके सामने खड़े होने का तो हम जो फीलिंग होगी ना वो सोच ही नहीं सकते। और इस तरफ आने की मेरे लिए ये दुआ थी मेरी, जब मैं डे ऑफ जजमेंट का सोचती थी ना तो मुझे इतना खौफ आता था कि डे ऑफ जजमेंट होगा तो बहुत सारे लोग होंगे, और पहले ये सुना हुआ था कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स चलेंगी, उससे आपके सारे दुनिया को ना आपके नाम दिन भर दुनिया में करते थे वो दिखाया जाएगा। अगर पीछे कोई है तो बेशक चला दे, ये सब अगर ठीक है, सब वो पीछे ऊपर वाला चल रहा है, के पीछे वाला चल रहा है ना, तो ये बंद है, इसकी क्लोज है ना तो रिकॉर्डिंग आएगी। कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरी नीयत की वजह से मुझे इस रास्ते पर डाला। बस मैं ये कहूँगी मैं अपने सुनने वालों को कि आप लोग नीयत ज़रूर करें कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे ले चल के जिस पे चल कर मैं आपको राज़ी कर सकूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोज़े क़यामत मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ये नीयत आप दिल में रख लें, अल्लाह खुद वो दरवाज़ा आपके लिए खोलेंगे जो अल्लाह की रज़ा की तरफ जाते हैं। अल्लाह खुद हाथ पकड़ के अपने बंदे को चलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे चलाया। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जो ये इरादा रखेगा, जो नीयत रखेगा खालिस कि वो अल्लाह को राज़ी कर ले, तो अल्लाह ज़रूर उसका साथ देंगे। जी ठीक है, ये बंद कर हो गया। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अंजुम है, मैं सबीलुल जन्ना 2020 की स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूँ तो मेरा जिस्म का एक एक चीज़ जो है ना, एक एक रुआ मेरा खड़ा हुआ है। तो मेरे पास मेरी दो असातिज़ा मौजूद हैं और मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं पाती कि मैं इनके सामने कोई बात कर सकूं। बहरहाल मुझे आपके सामने शेयरिंग के लिए भेजा गया है और मैं ये समझती हूँ कि कुरान अरबी में पढ़ना तो बहुत आसान है, उसका तर्जुमा याद करना भी बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले जो है वो अपनी उस्ताद रेहाना वजी से जो है कुरान पढ़ा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको याद भी करा है और टेस्ट भी दिए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से उस्ताद जी का मैंने ज्वाइन किया है 2020 में, हमें मुतारिफ जो है वो हमारी ही उस्ताद रेहाना वजी ने हमें उस्ताद जी से मुतारिफ कराया था और उन्हीं के ही अल्हम्दुलिल्लाह उनके ही हाथ पकड़ने से हम जो है वो आगे बढ़े हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत एहसान है। हम अल्लाह के बाद उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस रास्ते पे डाला और हमें जो है वो कुछ करने के लिए जो है वो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हमें नज़र आया कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ एक खाना पकाना, बच्चों को पालना, घर को संभालना, घर की सफाइयाँ करना, सिर्फ यही हमारा काम नहीं है, बल्कि हम दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजे गए हैं। उस्ताद जी से पढ़ के ये हमें एहसास हुआ कि हमें दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है।
کھانا بھی پکاتے ہیں, گھر کے کام بھی کرتے ہیں, نواسے پوتے پوتیوں کو بھی سنبھالتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن اپنا جو ایک مقصد ہے اس پہ اللہ نے کھڑا کیا. اور چاہے کتنی استاذ جی ہی کی بات ہے کہ چاہے کتنی ہی طبیعت خراب ہو جائے لیکن آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا. حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تھوڑی سی تکلیفوں میں رکھا ہے, اللہ کا بہت احسان ہے, لیکن الحمدللہ میرا ڈاکٹر کیا جانا بہت کام ہو گیا. یہ اس قرآن کی ہی برکت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں صرف اپنے آپ سے ہٹ کے کچھ اور آپ کو چیز مل جاتی ہے جس سے آپ کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اپنی تکلیف بہت پیچھے ہو جاتی ہے. اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ جو تکلیف مجھے مہینہ بھر کھینچتی تھی اور آج میں الحمدللہ, میں ابھی 2 دن پہلے بھی میری طبیعت خراب تھی کہ میری استاذہ جی پریشان تھی کہ میں پتہ نہیں میں یہ سب چیز جوائن کر سکوں نہیں کر سکوں, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دوائی میں مجھے شفا دی. میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں, بہت احسان کرتی ہوں. اور اب میرا کورس جو ہے یہ اختتام پر ہے, لیکن یہ قرآن کی ختم نہیں ہے, یہ اب شروعات ہے. یہ تو ابھی اس کی صرف ہم نے ایک مٹھاس چکھی ہے جو کہ اب ہم نے آگے جا کے اللہ نے اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکت دے کہ ہم استاد جی کے ساتھ مستقل انشاءاللہ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارا ساتھی بنائے. اب تو ہم نے اس کی ابھی ہم سے بہت سے گزرے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں ابھی ہماری زندگی کے لیے ناکافی ہے, کیونکہ صحابہ کرام کا ہم نے پڑھا کہ ایک سورۃ بقرہ وہ 7 سال میں ختم کرتے تھے, تو ابھی تک ہمارے اندر تو کم از کم وہ بات ہونی آئی. لیکن یہ ضرور الحمدللہ کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے, تراویح پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آتا ہے. اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے آنسو بھی گرتے ہیں اور ہماری سمجھ بہت تھوڑی ہے, لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھام دے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو اتنی ہمت استقامت دے گا استادوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور ان کے لیے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ میرے آئی کانٹیکٹ میں رہیں گے ادھر بیٹھ جائیں, یہ اپنا ٹیبل ایسے اٹھا لیں. جی ٹائم ہے ابھی, جی بس کریے اب تلاوت وغیرہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمہ شاہد میرا نام ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی جانتے ہیں, لیکن یہ کہ میں جو میرے ساتھ کلی ماشاء اللہ ساتھ تھے, میں صرف آپ کو ان کی فیلنگ بتا رہی ہوں کہ جب ہمارے ہم تکمیل تک پہنچے اور تو اس کے بعد ان کے پاس یہ سوال تھا کہ اب مزید کیا کریں. اس کے بعد قرآن تو پڑھ لیا, ترجمہ بھی, تفسیر, الحمدللہ پورے کورس سے گزر گئے. تو میں بھی ظاہر اس وقت خالی تھی, میں الوداع سے میں نے تکمیل کی تھی. اس کے بعد ہمارا جب ہیں ان کو میں نے جوائن کیا, ایک میں نے گریجویٹ کے ساتھ کرایا. اس کے بعد پھر مجھے تھا کہ اور میں کیا کروں, تو ان لوگوں کو میں نے ماشاء اللہ جو قریب تھے اور یہ مجھ سے بڑھ چاہتے تھے, میں نے ان کو پے کرایا. ان کا سوال اس کے بعد جب یہ ہوا تکمیل کے بعد کہ اب کیا کرنا ہے مزید ہمیں, تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد جی کے ساتھ جوڑ کے میرے لیے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور میرے لیے کا احسان یہ کیا کہ مجھے یہ تھا کہ میں نے اگر ان لوگوں کو میں نے وہ کچھ نہیں کیا جو دینا چاہیے تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا میری زندگی میں. تو پھر میں استاد جی کے ساتھ میں خود بھی جڑی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک اور وہ رمضان کا سے پہلے کی بات تھی, میں نے کہا پہلے آپ دوبارہ کرا لیجیے, اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے کورس کو دینے والی ہوں جو آپ کو کھڑا کر دے گا. ابھی تو آپ لوگ ڈھیلے ڈھیلے ہیں نا, بس ایک کیا کر لیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے استاد جی کا کورس لے لیا اور اس کی الحمدللہ الحمدللہ جس نے ہمیں جگا دیا. ہم بہت مطمئن ہو گئے تھے کہ ہمیں قرآن پڑھ لیا, ہمیں سب کچھ آ گیا, لیکن ہمیں اصل کرنے کا کام نہیں پتا تھا. اور وہ جو ان کی طرف تھی نا ہم لوگوں کی کہ اب مزید کیا کرنا ہے, تو وہ ہم کو سبق دیا راستہ. اور یہ یقین کیجیے کہ راستہ حقیقت میں اتنا خوشی اور اطمینان والا اور سکون والا ہے کہ آپ کو گواہیاں ملیں گی کہ ہمارے پاس ہمارا ڈاکٹر کے پاس جانا, ہماری تکلیفیں بہت چھوٹی اور کم ہو گئی. الحمدللہ رہیں گے تو صحیح زندگی میں, انسان ہیں ہم, ہمیں غم بھی آئیں گے, ہمیں کسی کے پاس بری بھی لگے گی, لیکن وہ جو ہماری فیلنگ تھی نا وہ اب نہیں رہے گی انشاءاللہ. تو یہ وہ سمندر ہے جس میں اتر کے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اس میں مزہ ہے اور کیا گہرائی ہے. دور سے تو کوئی نہیں سمجھ پاتا, اسی لیے بس جو اتر جاتا ہے اس کا بس نہیں چلتا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اس کی خوبصورتی دکھا دیں, اس کا مزہ دکھا دیں. تو بس دل یہی چاہتا ہے, دیکھا ہے میں نے جو اور لوگوں کو دکھلا دوں. قرآن کی کھڑکی سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور دوزخ دکھاتا ہے, اور وہ پھر اس کی طلب اور دعائیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں.
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا انشاءاللہ پروگرام شروع ہونے والا ہے. تلاوت پہ بلاتے ہیں تلاوت کے لیے اور اس کے بعد پھر استاد جی کو مائک دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمیرہ خالد اور میں سبیل الجنت 2020 کی اسٹوڈنٹ ہوں. کچھ کہہ رہی ہیں استاد؟ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم کھول دیں ذرا اس سے اگلی آیت اگلی کھول دیں. یہ جو تلاوت کر رہی ہیں اگلی آیت کھول دیں پھر پیچھے کر دیجیے. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. چیک کیجیے کیونکہ چارجنگ پر تھوڑی ہے. آپ کرتی رہے ذرا سا ایک ترجمہ کر لیجیے. اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کا مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو جو دو میں سے تم کو ان سے کیا لگا تو پھر کسی طرح کیجیے کیونکہ میرا سسٹم بند ہو جائے گا. کوئی اور لے لیجیے ڈائریکٹ سوئچ. یہ جس میں لگا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں ہر اس شخص کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. اچھے استاد کا مل جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور استادہ عفت مقبول صاحبہ انہی استادوں میں سے ایک ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو فرش سے لے کر عرش تک پہنچاتی ہے. ہمیں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا ان کو کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے اللہ کے حکم سے. استاد عفت مقبول صاحبہ نور القرآن کی بانی ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ڈگری حاصل کی اور پھر فردر تعلیم کے لیے وہ مصر چلی. گزشتہ 25 سالوں سے تدریس کے کاموں میں رضائی الہی کے اصول کے لیے پہنچا ہے. استاد جی رائے حق کی ان تک مجاہدہ ہیں اور جس تڑپ اور دل سوزی کے ساتھ وہ قرآن و حدیث کے علم کو تفقہ کے درجے پر اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچاتی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہم اسی راہ پر چلتے ہوئے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. جزاک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کے رواجی دین سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خالص دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین اور استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. شروع کریں کچھ اور کرنا ہے. جی آپ کیسے ہیں نا مائک میں اس کو سیٹ کریں. آ جائیے آپ لوگ یہاں والے نا ادھر سامنے آ جائیں. یہ آپ بہت قریب ہیں اور آئی کانٹیکٹ نہیں بنائیں. آپ سب سامنے آ جائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ ولی ہے اور میں سبیل الجنہ 2020 کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا اور اپنی زندگی کے 3 سال صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک مدرسے کی صف پر بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہی. لیکن مجھے کبھی بھی قرآن پاک سے وہ محبت و اپنائیت کا احساس محسوس نہیں ہوا کبھی بھی. جیسے قرآن پاک کو آپ ایسے پڑھتے ہیں جیسے آپ کو ایک پوئم سن رہے ہیں, جیسا کہ آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف محبت اور جو کھنچاؤ ہونا چاہیے وہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوا. زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی ہدایت عطا فرمائے کہ پریشانیاں کیوں ہیں میرے آس پاس, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آپ کو جو ہے وہ پھر قرآن پاک سے جوڑ دیتے ہیں. میں اس بات کو نہیں جانتی تھی. میں نے جب اللہ تعالیٰ سے بہت تڑپ کے ہدایت کی دعا مانگی, میں ان بہنوں میں سے بھی کسی کو نہیں جانتی تھی. تو ایک دن ایسے ہی جب میں نماز حاجات پڑھ کے اللہ سے ہدایت کی رو کے دعا مانگ رہی تھی, تو میرے سامنے یوٹیوب پہ نور قرآن کا جو ہے وہ پیج کھلا. میں نے سادہ کا دورہ قرآن اٹینڈ کیا. دورہ قرآن کے بعد میں نے جو ہے وہ پھر جیسے ہی اناؤنس ہوا, کووڈ کے دن تھے 2020 اناؤنس ہوا سبیل الجنہ, تو میں نے کس طرح سے ایڈمیشن لیا, کیسے ہوا, میرے بچے تھے, میرا گھر تھا, مطلب اس وقت مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن جب میں نے اس کو کر لیا تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی بہت سی ایسی مشکلات آپ کے آس پاس ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ حل نہیں ہو سکتی, میں سال ہر سال کی جدوجہد کر رہی ہوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, وہ حل نہیں ہو رہی, تو آپ قرآن سے جڑ جائیے. یقین جانیے کس طرح وہ سارٹ آؤٹ ہوں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو صراط مستقیم پر چڑھا دے گا. قرآن کے سفر سے پہلے قرآن کا تعلق بالکل ایسے تھا جیسے ایک خوبصورت باغ کے ارد گرد آپ صرف طواف کر رہے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر گئے نہیں, آپ نے جا کے اس کے اندر کی خوبصورتی کو کبھی دیکھا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان, بہت کرم ہے کہ استاد جی ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اس باغ کے اندر لے گئیں, ہمیں ایک ایک درخت کے پھل کو چکھنے کا موقع عطا کیا, ہم نے ایک ایک سمندر میں ڈبکی لگا کر وہاں سے گونگے ہیرے موتی نکالے. یقین جانیے قرآن کا سفر ایسے ہی ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی کتاب کو سمجھے بغیر اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی ناکامی ہے. تو میں آپ تمام کے لیے بھی تڑپ کر دل سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے سفر سے جوڑا ہے, یقیناً تڑپ آپ تمام کے دلوں میں بھی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی قرآن کا یہ محبتوں بڑا بندھن جو ہے اور یہ سفر عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شروع کریں آپ لوگ, جیسے میں تو آپ لوگ کی جی کر دیں نا. جی ٹھیک ہے بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور بلانا قبول کرے, اور ہمارا اس وقت یہاں بیٹھ کر صرف ایک یہ چھوٹا سا سیشن ہماری زندگی کے اندر خوشی اور اطمینان کو بھرنے کا ذریعہ بنائے. جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں, کچھ نے فلائر بھی دیکھا, آج کچھ رشتہ داریوں کی بات ہے, آج کچھ محبتوں کی بات ہے. ہم سب رشتوں ناتوں میں جڑے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں رشتوں کی ڈوریوں سے باندھا. جی ان کو بلکہ مائک کے ان کو ادھر نہیں بٹھائیے, نہیں ان کو نا جہاں اسپیکر ہے وہاں آواز آئے گی, یہاں سے نہیں آتی آواز, وہ ان کو ادھر بٹھا دیجیے اس کے پاس. اصل میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مائک کے پاس بیٹھیں گے تو آواز آئے گی, حالانکہ مائک منہ ہے اور اسپیکر کان ہے نا. تو جو بھی ایسی بزرگ خواتین ہیں آپ ان کو ادھر مائک, بہت بڑی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ, لیکن ان کو اگر آپ ادھر بٹھا دیں گے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے شروع کرتے ہیں فردر ڈیلے کے بعد بغیر, تاکہ ہم اپنے اس پورے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رشتوں کی مٹھاس, محبتوں کا امتحان, اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24. یہ 3 چیزیں آج کے آپ کو اس سیشن میں میرے ساتھ ملیں گی. بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ ڈیلی سن بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ بھی ہیں کہ آج کل ہم سورۃ توبہ کی تفسیر کر رہے ہیں, اور ہم نے آیت 24 میں بہت کچھ دیکھا, لیکن تشنگی باقی رہ گئی. تو آج کے سیشن میں آپ کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا,
اسی طرح سے دین کے تقاضوں کو اور رشتہ داریوں کو نبھانا، بہت پریکٹیکل باتیں ہوں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ اپنے وقت میں 15 منٹ چھوڑ کر آپ لوگوں کو موقع دوں. آپ لوگوں کو سننے کے دوران اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو لکھتے جائیے اور وہ چٹس میرے پاس دے دیجیے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی بات نہ کروں. لیکچر سننا کیا مشکل ہے آج کے دور میں، آپ خود کیجیے، ہو جائے گا. سکون، گھبرائیں گے نہیں تو سب ہو جائے گا. اب بس ہم سب ایسے ہیں کہ جیسے ہم ایک ایسے برتن کی صورت میں کہ جس میں اللہ کے قرآن کا، وحی کا یہ پانی پڑنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اخذ کریں گے. تو میں لیکچر دینے نہیں آئی. لیکچر دینے ہیں، لینے ہیں، تو اس کے لیے آج کل سب سے اچھا میڈیم یوٹیوب ہے. ایک کلک پہ آپ کو وہ ہزاروں لیکچر دے دیتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت آپ میں سے کسی کو کوئی ریکارڈنگ کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ اجازت، اور فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ لیکچر آپ کو آن لائن پہ ہمارا نظر آئے گا، اور پی کے ٹرپ کے اندر بھی آئے گا، سورۃ توبہ میں بھی دکھے گا. آپ یہاں آ گئے ہیں نا تو انجوائے کریں. آپ میں کسی کو اگر یہ ویو دیکھنے میں مدد مشکل دار ہے تو آپ لوگ خود سے ادھر آ جائیے، یعنی آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کہاں بیٹھنا ہے. تو ہم دیکھیں گے رشتوں کی مٹھاس کیا ہے، کیوں رشتے کڑوے ہو رہے ہیں، رشتوں کی کیا اہمیت ہے. پھر اینڈ پہ آپ کو 10 پوائنٹس دے کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی کہ رشتوں کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کے، یا کہہ لیجئے کہ مٹھاس کو قائم رکھنے کے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکچر آج کے دور میں ہر اس بہن کی ضرورت ہے جس کی زندگی میں اب دین آ گیا. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، ہم قرآن سیکھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو ہمارے اللہ سے تو تعلقات بڑے اچھے ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن قریبیوں کے ساتھ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف کہہ لیجئے کہ اپنے لوگ ہمارے خلاف ہونے لگتے ہیں، اور غیروں سے دوستیاں اور رشتے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. اور ہمارا اس سیریز کا مین تھیم کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان. یعنی ہم اس سیریز پوری پی کے ٹرپ 22-23 میں جس چیز کی خواہش اور کوشش کریں وہ کہ ہم اس کرائٹیرین پہ سیٹ ہو جائیں جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. بہت پریکٹیکل چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم پہلی دفعہ جب قرآن سیکھتے ہیں اور اسپیشلی کسی کورس کے اندر آتے ہیں تو ہم بہت سٹبن ہونے لگتے ہیں نا. جیسے وہ نیا کپڑا اکڑتا ہے ہمارے اندر تھوڑے سے علم کے ساتھ اکڑ آنے لگتی ہے، ہم بڑے آرٹیفیشل بننے لگتے ہیں. سلام بھی کریں گے تو غنوں کے ساتھ کریں گے اور اس میں مخارج کا خیال رکھیں گے، تو ایسے ہم ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. یعنی معذرت کے ساتھ میرا خود اپنا پڑھنا پڑھانا ہے، اور ماشاءاللہ اسی شہر سے میں کہہ سکتی ہوں کہ باقاعدہ میں نے اپنے شعوری سفر کا آغاز کیا. کراچی کے سب بڑی محبتیں ہیں، آپ سب سے تو ہیں ہی ہے نا. تو میں دیکھتی ہوں کہ نیا نیا علم نئے کپڑے کی طرح ہوتا ہے، آکڑا ہوا. جتنا کپڑا دھلتا ہے اتنا نرم ہو جاتا ہے نا. علم جب آپ کے پاس، آپ کے اندر، آپ کے ذات کا حصہ بنتا ہے نا، تو پھر لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ سے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا پر آپ کو مل کے ایسے لگا، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ ایسے ہوں گے. جیسے ہمارے ذہنوں میں ایک دیندار لوگوں کا رویہ بھی بنایا ہوا ہے نا، لٹھے کے کپڑے، سفید جوڑا اور اکڑے ہوئے، اور کچھ اس قسم کے شعور سے لوگ وہ نہیں چاہتے. کوئی دیندار عالم ہو، عالمہ ہو، اسکالر ہو، اسپیکر ہو، وہ خود نہیں چاہتا، لیکن دوسرے لوگ اس کو بہت پروٹوکول دے دیتے ہیں. تو جس سے عام جو پبلک ہے ان کے ذہنوں میں یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، یہ کوئی ماورائز ہیں. اور مجھے اس پہ ایک امریکن سسٹر جو پولیس کا کام کر رہی تھی ان کی بات شاید آ گئی. ایسے سنا دیتی ہوں. امریکہ میں ہمارا تعلق بھی ایک مسجد سے ہے الحمدللہ. آپ ہی کی برادری کی ایک سسٹر ہیں جو میری ساس ہیں ماشاءاللہ، سعید شیشے والوں کی بہن جو ہیں وہ آپا سعیدہ، تو ان کا شروع سے مسجد کا تعلق ہے. میں جب ہیوسٹن میں گئی اور وہاں الحمدللہ ہماری شادی ہوئی تو مسجد میں ان دنوں میں 9/11 نیا ہوا تھا، تو گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں پولیس نافذ کی جاتی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ اگریشن میں آ کر عام پبلک آ کر کوئی مسلمانوں پہ بات کرے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مسجد تھی اور وہاں باہر ایک سسٹر تھی، لیڈی پولیس وومن تھی. تو میں نے جب دیکھا جمعے کی نماز کے بعد کہ یہ کھڑی ہیں تو میں نے کہا اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا کہ اس کو دکھاؤں کہ اسلام کیا ہوتا ہے. تو میں نے اندر سے ڈرنک لیا، کین لیا، میں بھی، میرے ہسبینڈ بھی پیچھے آ گئے نا، تو ہم اس سے باتیں کرنی شروع ہو گئے. تو اس نے جب مجھے میرے حال حلیے میں دیکھا تو جو جملہ اب آپ کو بتانے لگی ہوں، کہنے لگی کہ یو ہیو اے اسپیشل ڈریس کوڈ، دیٹ مین یو آر پریسٹ آف دس مسجد. میرے ہسبینڈ تو ویسے ہی شرعی حال حلیے میں تھے الحمدللہ. تو مجھے پھر اس نے کہتی کہ بیکاز آئی واز لوکنگ ایٹ ایوری ون، دیر آر مین ور کمنگ، وومین ور کمنگ، بٹ دے آل ہیو دا ڈفرنٹ لائف، ڈفرنٹ ڈریس کوڈ. یعنی کوئی جاب سے آتا ہے، کوئی کام پہ سے آتا ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی، سسٹرز بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا حال حلیہ دیکھ کے لگتا ہے کہ تم کوئی یہاں کوئی نان اپنی زبان میں اس کا یہ تھا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی کسی معاشرے میں جب دین کا دورہ ہوتا ہے نا
تو لوگ جو ہے نا وہ دینداروں کو ایک الگ ہی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہی پیغام پوری سورۃ فرقان کا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے قرآن تفسیر سے پڑھا ہے، سورۃ فرقان کا مین تھیم ایمان بالرسل ہے. وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کیا ہوا. تو آج انشاءاللہ میری بہت بڑا گول لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے، جس میں اللہ میری مدد کرے اور آپ سب کو میں فائدہ دے کے جاؤں کہ خدا کے لیے. یعنی میں تو ریکویسٹ کر سکتی ہوں، مجھے حکم دینا، روپ ڈالنا تو آتا نہیں، کیونکہ میرا یہ اسٹیٹس نہیں ہے. میں آپ سب سسٹرز کو جن کی زندگی میں دین آ گیا، نیا آیا یا پرانا آیا ہے، اس دین کو جذب کیجیے اور سیرت اور صحابیات اور ازواج مطہرات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ارد گرد والوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلیے. کیونکہ ہماری ایک تو ٹون بڑی سخت ہوتی ہے، پھر ہم خود اپنے آپ کو جتنا نیک سمجھتے جاتے ہیں اتنا دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں رشتوں کی مٹھاس کو کیسے قائم کریں اور کیسے قائم رکھیں. اس کے لیے آج ہماری آیت 24 سورۃ توبہ ہی ہے. اس کی تفسیر ہو گئی ہے. آپ میں جو سسٹر آج میرے ساتھ ہیں گھبرائیے نہیں. اگر آپ اس کی باقاعدہ جیسے تفسیر جس کو کہتے ہیں وہ سننا چاہیں تو آپ کو یوٹیوب پہ ابھی اینڈ پہ آپ کو یوٹیوب چینل دکھا دیں گے، نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN. 3 دفعہ یو کا لفظ آئے گا، ڈبل او نہیں ہے، اور آگے ساتھ ہی ٹی اور بی آپ لکھ سکیں تو بے شک لکھ لیجئے. یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے نور القرآن کا، تو اس پہ یہ موجود ہے. آج میں اس کو ایک لیکچر کے رنگ میں پریکٹیکل ٹپس کی صورت میں آپ کی مدد کروں گی. کوئی بات نہیں، کھلے گا. آپ ریلیکس ہوں گی وہ کھلے گا. آپ سٹریس میں آئیں گے آپ کا لیپ ٹاپ بھی سٹریس میں آئے گا. میں روز ان چیزوں سے گزرتی ہوں اس لیے میں ہنستی ہوں. جس پہ یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اس پہ میں خوش ہوتی ہوں. اٹس اوکے، ڈزنٹ میٹر. نہ بھی کھلا تو ان سب کو میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا، کھل جائے گا. چلیے آیت نمبر 24 ہے سورۃ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. اب میں جو لفظ بولوں اس میں آپ نے اپنے اپنے رشتوں کو سوچنا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دیجئے، اب نبی کے ذریعے آپ کو مجھے کہلوایا جا رہا ہے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یعنی شوہر ہم سب کے لیے، اور تمہارے عزیز و اقارب، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کے جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ ہے جی آیت نمبر 24 سورۃ توبہ. اس کی تفسیر ہو چکی. یہ آیت نازل تو ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تناظر میں، جب لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور اب اعلان برات ہو چکا ہے، مکہ والوں کے ساتھ جنگ کے حالات ہے فتح مکہ کے موقع پہ. تو وہ لوگ جن کے رشتہ دار ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے تھے ان کو خوف تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو کہیں سامنے اپنے ہی باپ بیٹے نہ آ جائیں. اور یاد رکھیے یہ باتیں اس خوبصورت کلاس روم میں بیٹھ کر کہنا سننا بڑی رومانٹک لگ رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل تھی جنہوں نے اپنے ایمان کا امتحان دیا. سب سے مشکل پیپر ایمان کا ہے. لکھیے ہم سب اس دنیا میں مختلف امتحانوں سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ 2 دن بعد سیٹرڈے کو رنگون والا ہال میں ہم ایک پیپر حل کرنے جا رہے ہیں، اور اس پیپر کا نام ہے بچے ہمارے امتحان کے بچے. ہم سب دن رات ایگزامینیشن ہال میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ ملک شاید رات کو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تم روز سوچ لو کہ آج کے دن تم نے اس پرچے میں کیا لکھا. تو ہم سب ایک کمرہ امتحان میں. دس ورلڈ از ناٹ اے پارٹی فلیکس. یہ دنیا کوئی فن فلیکس نہیں ہے. ٹون بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں جا کر کوئی امتحان دینا ہے تو آپ کی تیاری بتاتی ہے کہ آپ بڑے سیریس موڈ میں جائیں گے. اور آپ نے رات کو کسی پارٹی میں جانا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ پارٹی میں جا رہے ہیں تو آپ اچھے لیئر موڈ میں جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھا
وہ سوچ کے سمجھ کے تیاری کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. ان کو اپنا ایک ایک لمحہ ادھر ایک امانت دکھتا ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے میں ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس موج کرو، کہ جہاں بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، وہ کہتے ہیں عیش کرو، موج مستی، ایٹ ڈرنک، بی میری، آج بھی موج مزہ کرو، مستی کرو، اور بار بار تھوڑی دنیا میں آنا ہے. اللہ نے ایسے تمام لوگوں کے سامنے یہاں 8 چیزیں، اگر آپ نے ترجمہ غور سے سنا ہے اور سن رہے ہیں ماشاء اللہ، تو 8 محبتوں کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں، اللہ، رسول اور اس کے راستے کا جہاد. ان کو ڈال کر ترازو آپ کے میرے ہاتھ میں دے دی ہے کہ بیلنس زندگی گزارو. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہم جب اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمارے اپنے کی روٹھنے لگتے ہیں. کیا واقعی وہ اتنے برے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ آسیہ کے فرعون کی طرح، نعوذ باللہ ہمارے شوہر ہیں، یا پھر حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی طرح ہماری ماں اتنے سخت دل کی ہیں کہ جو کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ گئی. الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات اپنے دل میں اس چیز کی گڑھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا. ہمارے گھر والے مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں. ہاں وہ غافل ہو سکتے ہیں، وہ unaware ہو سکتے ہیں، ان کے پاس چیز وہ بھی نہیں پہنچی جو آپ کے پاس پہنچ گئی ہے. فرق صرف اتنا ہے، آپ کو وہ چیز جو پہلے مل گئی کسی کے بھی ذریعے ملی نا، آپ کی کوئی دوست آپ کے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنی ہوں گی، کوئی سہیلی، کوئی ہمسائی، کوئی بس آپ بن جائیے اپنے پیاروں کا. اگر میں یہاں ایک لفظ نہ بولوں اور میں چلی جاؤں ایک جملہ بول کر کہ جس طرح کسی نے آپ کی زندگی میں ایک نور، ایک چراغ جلایا، ایک دیا جلایا، آپ کو قرآن کے نور سے جوڑا، تو اس کے بعد ہی چینج آئی. ابھی یہ اسٹوڈنٹس جو اپنے شیئرنگ کر رہے تھے، دن رات ہمیں ایسی شیئرنگز ملتی ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس کی شیئرنگ ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ اس وقت اس پلیٹ فارم سے دن رات سیکھ رہے ہیں مختلف میڈیم سے. تو دل کی پکار ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. کسی بچے کو جو گم گیا ہو، اس کی ماں سے کوئی ملا دے تو وہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولے گا. تو کہاں پھر اس رب سے ملا دینا جس رب کے ساتھ کسی کا گہرا تعلق ہو، یہ بہت اہم چیز ہے. تو جب کسی کو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور جس کے ذریعے تو ہوتی ہے، انسان اس کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ آج کے اس دور میں ہوا کیا کہ علم کا دورہ ہے. ہم سب اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھتے ہیں وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لائیے، آئیڈیل دور تھا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی کے پہلے 13 سال کو نکال دیجئے، وہ تو اوپریشن کے تھے، اس کے اندر پرسیکیوشن تھا، فتنہ تھا، اسلام کی قیمت کوڑے تھے، پتھروں پہ لٹایا جانا تھا. یقیناً ان لفظوں کے ساتھ آپ کے ذہن میں حضرت بلال کا حال آتا ہوگا. بی بی سمیہ کو لے لیجئے اور اسی طرح سے زنیرہ کو دیکھیے، حباب بن نرد کو دیکھیے. وہ تو اسلام کا ڈاک گرا تھا. اس وقت اصل میں اللہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا گروپ لوگوں کا تیار فرما رہے تھے نبی کے ہاتھوں کہ جس کو سورۃ فتح کی آخری آیتوں میں کیا فرمایا کہ محمد الرسول اللہ. وہ تو اللہ کے رسول تھے ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اس کے آگے اینڈ تک آیت کے دیکھیے، صحابہ کرام کی ایک ایسی کھیتی تیار کروا دی کہ جن کے نزدیک، کل کے لیکچر میں سے کسی کو جملہ یاد آ جائے گا میرا یہ جملہ دوبارہ سن کر، کہ جن کو یہ پتا تھا کہ عبادت سے زیادہ اطاعت کا ثواب ہے، یعنی اطاعت کا، بات ماننے کا اجر عبادت کرنے کے اجر سے زیادہ بڑا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صرف 3 کلومیٹر دور ہے حرم سے. کوئی بھاگ کے بھی پیدل بھی واک کرتا، اور میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں 3 کلومیٹر جو ہے یہ 30 سے 35 منٹ میں ہو جاتے ہیں. اگر آپ واک کرتے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا، 15 منٹ بھی کر لیں، 45 منٹ میں وہ واک کر کے جاتے اور اس کے بعد وہاں پہنچ جاتے. لیکن کوئی بھی نہیں گیا. نبی کا فیصلہ ان کو قابل قبول نہیں تھا. دے ور ان ٹراما. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی بڑی ہستیاں وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے بس اس آیت پہ چھوڑ دیجیے، فی الحال آیت پہ چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ آیت پہ. جی ہم اس آیت کو جذب کر رہے ہیں، سیکنڈ سلائڈ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، اب آپ سمجھیے، دیکھیے ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمارے شوہر کا لیول آف ایمان کیا ہے،
ہمارے باپ کا کیا ہے, ہماری ماں کا کیا ہے, ہمارے بچوں کو ہم نے دیا کیا ہے؟ آپ بھیج رہے ہیں ان کو دنیا کے بگڑے بگڑے ناموں والے اسکولوں کالجوں میں, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ اکیڈمی والے لوگوں جیسا ایمان لے آئیں. ہم نے ان کو دیا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اس آیت کی تفسیر پڑھیے. وہ ماں باپ جنہوں نے خود اپنے بچوں کو نصارہ بنانے کی منتیں مانی ہوئی تھیں, تو جب وہ خود اسلام پہ آئے تو دل چاہا کہ بچے بھی پکے مسلمان ہو جائے. اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین, تم نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے, اب صبر کرو. یہ تو ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ سیٹرڈے کو. لیکن آج میرا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ان رشتوں کو کیسے لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو مجھے ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ تمہارے باپ, یہ 8 رشتے ہیں, آپ باپ کی جگہ اپنے باپ, بھائیوں کی جگہ بھائیوں کو, اور اسی طرح باقیوں کو دیکھیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم میں سے سب کی آزمائش ان 8 میں ہو. کسی کی 1 میں ہوگی, کسی کی 2 میں ہوگی, کسی کی 3 میں, کسی کی 2 میں ہوگی, کسی کی 3 میں ہوگی. ڈزنٹ میٹر. ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک آبسٹیکل رکھا ہے جس میں اس کے امتحان ہوگا ایمان کا. اور جیسے میتھ کا پیپر مشکل ہوتا ہے نا عموماً لوگوں کے لیے, اس طرح ہمارے معاملات کے پیپر ہیں, ہمارے عقائد کے پیپر ہیں, عبادات کے ہیں, اخلاقیات کے ہیں, جو 4 بیسک پلرز ہیں یا اسلام کی 4 بنیادیں ہیں. ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ, عبادات, اس طرح معاملات اور اخلاقیات ہیں. لیکن عموماً ہم سب کو سب سے مشکل پیپر حقوق العباد کا لگتا ہے. لوگ اللہ کا قرب پا جاتے, پہلے ایک بھی نماز نہیں تھی, پھر ایک سے ایک پڑھی, 5 نمازیں پکی ہوئیں, پھر سنتوں پہ آگے, پھر نوافل پہ آگے, حتیٰ کہ ہماری نمازیں 5 سے 7 ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. تہجد, اشراق, چاشت. پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے, اب رکھنے لگے, رکھتے رہے. جب پورے چھٹے پہ بھی رکھ لیے تو پھر ہم ایام 20 کے روزوں پہ آگے, پھر پیر جمعرات پہ آگے, پھر ہم نے ذی الحج کے بھی 9 روزے رکھ لیے, پھر ہم نے کہہ لیجیے محرم کے بھی 2 روزے رکھنے شروع کر دیے. یہ بہت آسان ہے واللہ. اگر دنیا میں ایک انسان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا اور ایک انار اور ایک پانی کا چشمہ ڈال دیا جاتا کہ ایک انار کھا کے پانی پی لو, اور کوئی ایک کھانے کا انتظام کیا جاتا, بڑا عبادت کرنا آسان تھا. فرشتوں کو یہی غلطی لگی تھی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کہ اللہ تیری تسبیح ہم کرتے, تیری تقدیس ہم کرتے, تیرے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا, ہر کرتے تو اس انسان کی کیا ضرورت تھی. لیکن اللہ نے یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, تم بیچ میں انسانوں کو بھی راضی رکھنے کے مکلف نہیں ہو. اس انسان کو میں نے دوہری چیزوں میں رکھا, تو بیلنس یہیں بگڑتا. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ان 8 محبتوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا, بیریئر کو برجز بنانا پڑتا ہے, تو اس میں بندہ ہانپ جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے تو اندر سکون ہے, تو باہر جنگ, باہر اختلافات, باہر پریشانیاں, باتیں, تانے, کدھر چل پڑی, کیوں چل پڑی. ساسی کا موڈ دیکھیں گے تو پھر میاں صاحب راستے میں آئیں گے, جب ان کو چھوڑا تو بچے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. برادری آپ کا راستہ روکتی ہے, کیا کریں, اب یہ مہندی آپ کو آنا پڑے گا, کیا کریں, فلاں ناراض ہوگا. یہ بس قریبی رشتہ ہے, بیٹی کی سسرال ویسے بس فلاں کے فلاں کا رشتہ, یہ ماموں کے بیٹے کے فلاں کے پوتے کا بس قریبی رشتہ ہے. اب آپ خاموش بت بنے بیٹھے جا کے, اب کیا نہ جائیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا, جائیں گے تو کیا ہوگا, ہے کہ نہیں. سچ بتائیے, آج کہانی گھر گھر کی نہیں ہے. ہر خوشی کا موقع دین والوں, قرآن والوں کے لیے غم کا موقع نہیں بن جاتا. اور پھر آئسولیشن کا احساس, سب چلے گئے, سب کو بلا لیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. چلے بھی گئے تو وہاں نون میں نقطے بن کے کھڑے ہیں, وہ آپ کی وجہ سے پریشان, آپ ان کی وجہ سے پریشان. بھئی کیوں, مصیبت کیا ہے اتنے پریشانیوں میں آنے کی. ذرا سا اگر آپ اس آیت پہ غور کر کے دیکھ لیجئے, اللہ نے بندے کے ویک پوائنٹ دے دیے ہیں کہ تمہارے یہ ویک پوائنٹس ہیں, تم نے ان کو ویک پوائنٹ نہیں, ان کو اسٹرانگ پوائنٹ بنانا ہے. اللہ کی محبت بندے کو اسٹرانگ کرتی ہے, انسانوں کی محبت کمزور کرتی ہے. اللہ نے یہ دل اپنی محبت کے لیے رکھا ہے, اور اللہ سے محبت نہیں, حب نہیں, احب چاہیے. ان سارے رشتوں کو آپ محبوب سمجھیں گے. اسلام صلہ رحمی کی کتنی بات کرتا ہے, ہم سب اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہم سب اس کو جانتے ہیں. لیکن جب اس رستے میں رکاوٹیں بڑھیں گی تو کیا ہوگا. مثلا ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا, حضرت نوح نے بیٹا چھوڑا, لوط علیہ السلام اور نوح نے بیویوں کو چھوڑ دیا, موسیٰ علیہ السلام کے رستے میں رکاوٹ بن رہی تھی کچھ چیزیں, اور دین کے نقصان پہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کا گریبان تھام لیا کہ آپ نے میرے بعد سے کیا معاملہ کیا اور کیسے کیا. حضرت آسیہ نے شوہر چھوڑا,
حضرت حاجرہ اور ابراہیم نے دیکھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو ویران کیا. اللہ کے نبی نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پیچھے کیا. حنظلہ کی کیفیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ جنابت کی کیفیت میں تھے، بیوی کو چھوڑ کر گئے اور اللہ کے رستے کی پکار کو لبیک کیا. اللہ کے نبی اپنی ازواج کے ساتھ ہوتے، خوش موڈ میں ہوتے، اتنے میں اذان ہوتی ایسے نکل جاتے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں. یہ سیکھنا ہے ہم نے بس. اللہ کا حق اللہ کے ساتھ، بندوں کا بندوں کے ساتھ. ایک بنیادی اصول تو یاد رکھیے کہ ہم نے اللہ کے بھی بہت سارے حق انسانوں کو دیے ہوتے ہیں. دور جاہلیت میں شوہر کو مجازی خدا کہنا، اسلام اس کی کوئی آپ کو گنجائش نہیں دیتا، لیکن ہمارا سارا معاشرہ اسی میں. وہ شوہر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ عقیدے میں شرک بھرا ہوا ہے. آپ کو بچپن سے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ جی جو عورت شوہر کو خوش کر لے وہ جنت میں جائے گی. تو وہ شوہر تو خوش ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ شرک نہیں کریں گے. وہ شوہر تو خوش ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ شمع محفل بن کر گہرے کلرز میں پوری پارٹی میں اچھلتی پھرتی نہیں ہے. وہ سب کو بتاتے ہیں یہ میری بیگم ہے، ان سے ملی ہے. تو اب ایسا شوہر تو آسان بات ہے، اس شوہر کو خوش کرنے سے جنت ملے گی جس سے اللہ بھی خوش ہو. یعنی دیکھیے دو بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اور جس سے آپ کو محبت ہے اللہ کو اس سے محبت نہیں ہے. یہ ہے امتحان، یہ رشتوں کا امتحان، یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے ان سسٹرز کی. میں ان سب کے لیے دل میں انتہائی درد محسوس کرتی ہوں کہ جن کی ساری کوششیں باوجود محنت کے ضائع ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پہ کلام میں دل فریب بے اثر. جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا، لیکن آپ کا اجر باقی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توازن قائم رکھنا نہیں آتا. آپ دیکھیے ہر ایک کے باڈی میں شوگر ہوتی ہے، فرق کیا ہے؟ شوگر لیول لو یا ہائی نہ ہو. بیماری کیا ہے کہ یا کم ہو جاتی ہے شوگر یا زیادہ. ہم سب کے بلڈ میں پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ سبھی اپنے فون سے بند کر دیجئے گا. اگر اذان کسی کی آ رہی ہے نا تو آپ اپنا نوٹیفیکیشن بند کر سکتے ہیں. تو اصل بات ہے بیلنس. بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں وہ لو ہو تو بیماری ہے، ہائی ہو تو بیماری ہے. تو لہٰذا نفاق ایک قسم کا لو اور ہائی ایمان ہے. آپ اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے کم کرنے پاتے ہیں، یا پھر دوسری طرف بندوں کی محبت اللہ سے زیادہ محبت میں کرنے لگ دیتے ہیں. اللہ کے حق اللہ کو دیجئے، بندوں کے حق بندوں کو دیجئے. ہر رشتے کے ساتھ نام لکھ کر سوچئے کیا مجھے اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس سب کے ساتھ بھی ہے. باقی رہ گئی بس صلہ رحمی. دیکھیے رشتے ناطے نبھانا، اصل میں ہمارے ہاں صلہ رحمی کی بھی ڈیفینیشن بڑی غلط ہے. ہر رسم میں شامل ہونا یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے. ان کی ہر پکار پہ لبیک کہنا یہ رشتہ داری ہے. ہم ایک من مٹھائی کے ٹوکرے لے کر نہ سسرالوں میں جائیں تو یہ ہماری بڑی ہی بے کار بات ہوگی. کرتا ٹوپی بچی کی نہ جائے، بچے کے ساتھ نہ جائیں، اور پہلا پھیرا اور دوسرا پھیرا اور وہ جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا، ہماری نظروں میں اس کو رشتہ داری کہتے ہیں. ایک ویک ہم ان کے گھر ہیں تو دوسرے ویکنڈ پہ وہ ہمارے گھر ہیں. حالانکہ صلہ رحمی اس سے بہت مختلف چیز ہے. ایمان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے اوپر اللہ اور اس کا رسول ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی اولاد اور گھر کے یعنی اس کے اولاد ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں. یہ صحیح بخاری کی روایت نمبر 15 ہے. تو اللہ نے اس آیت میں ایک ایک رشتے کو گنا دیا. آباؤکم، باپ کی مثالیں لے لیجئے. حضرت ابراہیم اس کی مثال ہے. آزر باپ تھا، چھوڑ دیا. کوشش کی، یا بتی کہہ رہے ہیں. سورۃ مریم کھولیے، ساری ابراہیم کی محبتوں سے بھری ہوئی صورت ہے باپ سے. لیکن باپ نے کہا کہ میں تجھے سولی پہ چڑھا، تجھے رجم ہی کر دوں گا. جڑنی ملیہ، شکل نہ دکھانا مجھے، جاؤ. دتکار دیا، صبر کرتے رہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابناؤکم میں بیٹا نوح ہے اس کی مثال. پھر اس کے بعد تیسرے پہ دیکھیے اخوانکم، بھائی ہیں. بھائیوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے کتنے چچیرے اور پھپھیرے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ان کی غلط چیزوں کو پیچھے کیا. اور ازواجکم میں دیکھیے تو حضرت آسیہ، پھر ان کے ساتھ ان کا معاملہ پڑا. عشیرتکم میں پھر نبی، پورا قبیلہ قریش خاندان کو چھوڑ دیا. واموال اقترفتموہا، مال کی مثالوں میں نام سب سے اوپر آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا.
جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جسم پہ صرف ایک تن کے کپڑے بھی نہیں تھے پورے. مال بھائیوں نے لے لیا، بچہ ددھیال نے لے لیا، بیوی سسرالیوں نے لے لی، اور یہ اپنا ایمان بچا کر نبی کے پاس آئے. ابو بکر لیجئے کتنا مال لٹایا اسلام پہ، بہت سارے غلاموں کو آزاد کرواتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، یعنی انہوں نے مثالیں دی، انہوں نے اپنے مال کو پرواہ نہیں کی. سب جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے کہ آپ نے بینک بیلنس اور کوٹھیاں اور آج کی زبان کا کیش اور کریڈٹ ساتھ لے کر گئے تھے. آپ نے بیسیوں بار وہ مثال سنی ہوگی حضرت عمر ابو بکر صدیق کی. ان کے والد نبینا تھے، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے. ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کا ایک دوست ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کی ہر پکار پہ لبیک کہتا ہے. جب ہجرت کا حکم ملا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک تھیلا اپنی بیٹی کو دیا، جو حضرت عائشہ تو بہت چھوٹی تھی لیکن بڑی بیٹی نام کیا تھا بولیے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کو دے دیا. جب چلے گئے تو بعد میں باپ نے پوچھا کہ ابو بکر کدھر ہے؟ کہا ابا چلے گئے. کہیں اپنے وہ دوست کے ساتھ تو نہیں چلا گیا؟ جی ابا. اچھا وہ گھر میں سونا رکھا ہوا تھا وہ تو نہیں لے گیا؟ کہا پتہ نہیں ابا، یہ ایک تھیلا دے کر گئے. کہا کدھر ہے؟ جب وہ ٹٹول رہے ہیں تھیلا تو اس میں وہ اس دور میں تو پتھر اور ڈلے ہوتے تھے. کہا چلو شکر ہے سونا چھوڑ گیا. اور آپ کا تو وہ سونا نہیں تھا. ابو بکر سونا ساتھ لے گئے تھے کہ وہاں کوئی اپنے رشتہ دار نہیں ہے یا وہاں کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے ہمارے. پتھر ڈال کر باہر سے اٹھا کر تھیلے میں باپ کے لیے چھوڑ گئے کہ ان کو کیا پتہ چلنا ہے. حقیقت یہ کہ وہ نابینا باپ تھا اور اس کو پتھر اور سونے کا فرق نہیں پتہ چلا. آج ہم میں سے بہت ساروں کی آنکھوں پہ جب حب دنیا کی پٹی پڑی ہوتی ہے تو ہمیں پتھر اور سونے کا فرق نہیں پڑتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم نے تقریباً 8 days میں اپنے یہ صورت ابھی چند ماہ پہلے پیرس سے لائیو کی تھی، ہمارے اسی چینل پہ موجود ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورۃ تکاثر. پڑھنے کا پڑھانے کے دوران دل خالی ہو گیا کہ تم وہ یہ دنیا جسے تم کہتے ہو مل جائے تو مٹی نہ ملے تو سونا ہے. تو بات کیا ہے کہ صحابہ نے سب دیا. حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کے راستے میں دے دیا. ان کو مال روکتا نہیں تھا. تجارت، اللہ کے نبی خود کتنے بڑے تاجر تھے. حضرت خدیجہ سے شادی کی وجہ بھی آپ کی کاروباری خوبیاں بنی، لیکن جب اللہ کے دین کے تقاضے آئے تو سب چھوڑ دیا. اللہ تکلیفوں سے گزار کر اسلام کی محبت دے تو قدر بہت ہوتی ہے. آپ جتنی سسٹرز اس وقت اس کو سن رہی ہیں اور بعد میں جو لوگ سنیں گے وہ 2 قسم کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کا گھر پہلے ہی دیندار گھر تھا، بلکہ ہمارے پاس ایسی بھی باتیں آتی ہیں فیڈ بیکس کی صورت میں کہ شوہر بہت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی دین سیکھے، لیکن بیویاں ہاتھ نہیں پکڑاتی. پھر جب وہ قرآن پڑھتی ہیں، اور سب سے پہلا جو مین تھیم کورس ہم کرتے ہیں وہ دورہ قرآن کے اور شارٹ کورسز کے بعد وہ سبیل الجنہ کراتے ہیں. یہ ایسے جیسے تعلیم القرآن، لفظی ترجمہ، تجوید، تفسیر، ہر سال کا ایک کورس ہے. آپ میں کوئی سبیل الجنہ 20 کی ہیں، 21، 22، 20 والے کی ابھی تکمیل ہے جنوری میں، 21 والے تقریباً میرے خیال 18ویں پارے پہ ہوں گے، 15 پہ آگے، پھر 22 والے شاید آپ 7th میں ہوں گے. میں تو اندازہ ہی لگا سکتی ہوں نا. ہر سال کا ایک بیبی پیدا ہو رہا ہے اور سینکڑوں لوگ اس کورس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اس رستے میں کوئی مشکل ہوتی ہے غم نہ کریں. پہلی بات ہے ہر ایک کو ماحول بنا ہوا نہیں ملتا. کچھ لوگ اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھر والے تو بڑے معاون ہیں، وہ تو جدھر کہتے ہیں چل پڑتے ہیں، ان کے شوہر بھی ساتھ دیتے ہیں، ان کی ساس بھی کچھ نہیں کہتی. آپ کہتے ہیں دیکھا نا آپ کے تو گھر والے بڑے ہی معاون ہیں، تو پھر آپ نے تو دین کا کام کرنا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس مرحلے تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا؟ کیا کیا اخلاق سے گواہیاں نہ دی ہوں گی؟ کیا محبتوں کے ساتھ ان کے دل نہ جیتے ہوں گے؟ حکمت کے موتی نہ چنے ہوں گے؟ تو کسی بھی چیز کو فوراً لے لینا اور بہت پیچھے لے لینا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً مل جائے. ماحول تھا تو اجر کم ہے، ماحول بنائیں گے تو اجر زیادہ ہے. ہر روز دعا کرتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین. اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیجئے، اور اسی طرح سے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. یہ آزمائشوں کی جگہ ہے. ایک ایک چیز کو سامنے رکھیے اور پوچھئے. یعنی اب میں جس چیز پہ آپ کو لے کے چلوں گی وہ ہمارے رشتے ناتوں کی ایک لمبی فہرست ہے. آپ دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا اگر اس موضوع کو مزید لیں تو رشتوں کی مٹھاس پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پہ چلیے آپ لوگ. اور وہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے بھی تعلق بہت اچھا رہے اور اس کے بندوں سے، اور یہ رشتہ داریاں بڑی اہم ہیں. پہلی بات لکھ لیجئے، ہمارا دین رحمانیت کا دین نہیں ہے.
اللہ نے آپ کو مجھے یہ نہیں کہا کہ بس سب کو چھوڑ چھاڑ کے تم ٹوپی مسلح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. انسان کی اس دنیا میں آمد رشتوں کے توسط سے ہوئی. سب سے پہلا رشتہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد جوڑا گیا وہ ماں بیٹے کا نہیں تھا، بھائی بہن کا نہیں تھا، باپ بیٹے کا نہیں تھا، شوہر اور بیوی کا تھا. پہلی آیت سورۃ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. خطبہ نکاح میں یہ آیت ہوتی ہے. 2 دفعہ اس میں تقوی کی بات ہے. پہلا تقوی حقوق اللہ کا تقوی اور دوسرا تقوی حقوق العباد کا تقوی. تو پہلی بات ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی مختلف رشتوں کے حسین بندھن میں بن جاتا ہے. ماں باپ، بھائی بہن، ددیال ننہال، ہوتے ہوتے زندگی کے مختلف مدارج طے ہوتے ہوئے سسرال تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ سارے رشتے زندگی کا حسن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میکہ بڑا حسین ہوتا ہے اور سسرال برا ہوتا ہے، غلط بات ہے. یہ آپ کو گانوں نے اور فلموں کے جو ٹپے ہیں اس میں تو سکھا دیتے ہیں، ساس گلے کی بھانس. اب بتائیے اس ساس سے ساس کا آپ کا دل کیسے لگتا ہے؟ اور نند کے نام کے ساتھ بھی عجیب و غریب ہے. ہر رشتہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اس کی ادائیگی کی تاکید کی ہے. سورۃ نساء کی پہلی آیت اگر آپ اپنے سامنے کھولیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو. اب آپ کو مجھے اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. یعنی شوہر بیوی کو اللہ کے نام پہ اپنے لیے حلال قرار دیتا ہے. سب کو پتہ ہے نا خطبہ نکاح میں جو ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے. اس کو ہی کہا گیا ادھر الذی تساءلون بہ والارحام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ ارحام کا لفظ ہے ادھر. ارحام رحم سے ہے. رحم کس کو کہتے ہیں؟ مدر ووم کو، یوٹرس. اللہ تعالیٰ کے 4 نام اس روٹ سے آتے ہیں، رحمان، رحیم، ارحم اور ارحم الراحمین. ہم نے 2 سال پہلے ایک سیریز لنڈن سے شروع کی تھی اور پھر وہ چلتی رہی الحمدللہ، باقی اوسلو میں آ کے پوری ہوئی. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. یعنی اگر اللہ سے تار ٹوٹے ہونا تو آپ اس کا نام لکھ لیں. ایک ایک کر کے کپڑے استری کرتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے سن لیجئے. یوٹیوب پہ آپ پلے لسٹ پہ جائیے، آپ کو اس میں الاسماء الحسنی کے نام پہ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی ملے گا. 120 نام کیے ہم نے اور ہر نام آلموسٹ 1 گھنٹے کا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے بعد تو تعلق جڑے گا نا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملے کو دیکھتے ہیں وہ رحم کا تعلق ہے. اللہ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا آپ کو مجھے حکم بھی دیا ہے اور ان کا مالی خیال رکھنا. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو سکتا ہے، کوئی پریشان ہے، مالی اعانت کیجیے. غریب رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سب کے ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ امارت اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے، نہ غربت اللہ کی بات ہے. یہ شروع سے تھی. اللہ کے نبی کے ارد گرد امیر لوگ بھی تھے، غریب بھی تھے. یہ بھی ایک ہمارا آج کا امبیلنس ہے. امیروں کو ہم کہتے ہیں یہ گناہ گار، یہ آگ میں جائیں گے، یہ بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ دیکھو ان کو یہ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. یہ بغض ہے ہمارے دلوں میں. اور غریبوں کے بارے میں چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھے ہم کہتے ہیں دیکھنا یہ تو سیدھے جنتی ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی میں نے بات کی بھی الحمدللہ. امارت اور غربت یعنی دونوں کو ایکسیپٹ کیجیے. امیر اپنے امیر ہونے کو ایکسیپٹ کر لے اور غریب اپنے غریب ہونے کو ایکسیپٹ کر لے. نبی کے دور میں کبھی کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ عبد الرحمن کے پاس اتنی دولت کیوں ہے اور یہ بیچارے بلال نے کیا اللہ کا بگاڑا ہے، نعوذ باللہ کے ان کے جسم پہ چیتھڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں تھا. امیر اپنے پیسے کو امانت سمجھ کر اس کا حق دے، بلکہ وہ تو بیچارہ اور مجبور ہے. لیکن آپ کو نوٹوں کی گتھیاں دے دی جائے کہ گنی ہے، آپ کو 1 لاکھ دے دیا جائے، آپ کو 2 لاکھ اور آپ کو 5 لاکھ دے دیا جائے، چلو بیٹھ کے گنو. سب سے جلدی کون فارغ ہو جائے گا؟ 1 لاکھ والا. یا وہ فارغ ہو جائے گا جس کی کاؤنٹنگ اچھی ہے. ہاں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. جن کی زندگی میں دنیا میں اللہ نے ان کو کم دیا وہ بڑے خوش قسمت ہے. 500 سال پہلے وہ پہنچے ہوں گے کاؤنٹر پہ اور جو پیسے والے وہ تلوا رہے ہوں گے، الا یہ کہ اس کو دنیا میں تلوا لے. یہ مال آپ کی آخرت کے چپو ہیں. امام رومی کہتے تھے، مولانا رومی کی کہاوت ملتی ہے کہ دنیا کے اس مال کو آخرت کی
آخرت کے پانی کے لیے کشتی بنا لو. لیکن اگر مال نہ ہوتا تو یہاں کیسے پہنچتے؟ گاڑی میں پٹرول لگا، اس وقت اے سی چل رہا، یہ سارا ساؤنڈ سسٹم چل رہا، اس گھر والوں نے آپ کے لیے یہ اہتمام کیے نا، تو کیا اب یہ اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے؟ اکثر لوگ استادوں کے گن گاتے ہیں. میں اکثر آپ سب کو بھی کہوں گی، مجھے بہت انکمفرٹیبل لگتا ہے جب مجھے بٹھا کر لوگ میری تعریفیں شروع کر دیں. میں تو برداشت نہیں کر پاتی. میں اس کو کہتی ہوں اگر کرنی ہے تو سب کی کرو. آپ کے ایڈمنس کی کیجئے، آپ کے بیک اینڈ پہ کیجئے. یہ سلائڈز کس نے بنائی؟ یہ ٹیکنیکل کون کر رہا ہے؟ یہ براڈ کاسٹ کون کرتا ہے؟ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز الحمدللہ انصار اللہ ورلڈ وائڈ اس وقت ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، میں تو ان سب کا حق ہی نہیں دے سکتی. تو اس لیے جو سامنے دکھے اس کو دیکھنا اور جو پیچھے اس کو نہ دیکھنا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو اسکل دی ہے، مال دی ہے، گھر دی ہے، گاڑی دی ہے، اولاد دی ہے، آپ اس کو یوز کر کے استادوں سے آگے جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ دوں، کتنے استاد پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کے ہیلپر آگے جائیں گے قیامت کے دن. یہ میں اپنے اوپر قیاس کر کے کہہ سکتی ہوں. جو ان کا اخلاص ہے، جو ان کو تو کبھی کسی نے پھولوں کے بکے نہیں دیے. آپ دین کا کام شروع کرتے ہیں نا تو بڑے اچھے جذبے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں ایسے ایسے وائرس آ جاتے ہیں جیسے آپ کے کمپیوٹرز میں آتے ہیں. ان وائرسز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. جب شہرت ملنے لگتی ہے پھر کیا مشکل ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا آپ شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تعریفیں ہونے لگ جاتی ہیں. اسی لیے کل کا سبق آپ آج شام کو انشاءاللہ مسجد نسیم میں آج ہمارا کنٹینیو ہوگا ٹاپک برکت اور کثرت والا نا. یعنی شروع کے لوگوں کے کاموں میں بہت سٹرگل ہوتی ہے. وہ ٹوٹ جاتے ہیں جیسے رولر کوسٹر کو سڑک بناتے وقت آپ ان پتھروں پہ ڈالتے ہیں. بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا کون آ گیا. وہ کہتے ہیں دیکھا نا ہم تو آج ہے ہی 12,000. غزوہ حنین کا قصہ اس میں چل رہا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ، ہم ارحام سے رحم کی بات کر رہے ہیں. اس سے مراد رشتہ داری ہیں. رشتہ داروں سے حسن سلوک کے مختلف طریقے، مالی اعانت کیجیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے، ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کیجیے. یہ آپ کی صلہ رحمی ہے اور یہ بدلے کا نام نہیں ہے. صلہ رحمی بدلے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب لوگ آپ سے کٹیں تب آپ جڑیں. یہ جملے آپ سب شروع سے سن چکے ہیں. کہا کہ کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم بھی اچھا کر دیں، تو کہا یہ تو آپ سبھی سے کریں گے. دیکھیں نا، آپ اپنے اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو سوچئے جو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا یا آپ اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. اور اسپیشلی میں نے جو شروع میں تمہید باندھی تھی کہ دین کے کام کے دوران جب ہمارے رشتے ناتے بگڑتے ہیں، کیونکہ ہم دین پہ چل پڑے، ابھی وہ نہیں چلے. ایک بندہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، تو دونوں کی بیس کیسے ملے گی؟ اب ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیے کہ کاٹ دیں. ہم سب نیک ہو گئے ہیں، بد رشتہ داروں کو چھوڑ دیں. اللہ نے پورے قرآن اور نبی نے پوری احادیث میں کہیں نہیں کہا کہ رشتے کاٹ دو. جو چھوڑنا ہے وہ کیا؟ اس کے لیے میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ اسلام کی جنگ کفر سے ہے، کافر سے نہیں. اسلام کی جنگ فسق سے ہے، فاسق سے نہیں ہے. نفاق سے ہے، منافق سے نہیں ہے. ہم انسانوں کو چھوڑتے ہیں، آپ نے ان انسانوں کی ان برائیوں کو چھوڑنا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ رشتہ داریوں کی بات اگر آپ کر کے دیکھیں تو آپ نے دین لیا. مثلا آپ میں سے کسی نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ میں اب گانے بجانے کی محفل میں نہیں بیٹھتی. کوئی بھی مثال لے لوں، 2-3 اس لیے لے لیتی ہوں کہ کسی کو وہ ایک فائدہ دے جاتی ہے، کسی کو دوسری دیتی ہے. اب آپ کیا کریں؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا میں ہم جی رہے ہیں، اور چیزوں کے ساتھ ایک خرابی جو ہمارے اندر آ گئی ہے وہ کیا ہے کہ رشتہ داروں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. دور والوں سے ہم قریب اور قریب والوں سے ہم دور ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ آپ کا فیملی گروپ ہے نا، اس میں منٹ پہ آپ کو پوسٹ مل رہی ہیں. ایک باپ تھا تو وہ بیٹا بھی گھر میں ہی تھا، باپ بھی تھا. باپ کافی دیر سے بیٹے کو بلا رہا تھا، بیٹا نیچے نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر میں باپ نے دیکھا کہ اسی فیملی گروپ میں اسی بچے نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کا تھا کہ وہ نیٹ کی رینج میں، تو اس نے اس گروپ میں لکھا کہ اللہ کے بندے نیچے آ، میں تیرا نیچے انتظار کر رہا ہوں. آج ہم دور والے قریب اور قریب والوں سے دور ہو گئے. لیکن یاد رکھیے ان کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی. اگر پیدا ہوتے ہم سب کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جاتا شیروں اور گیدڑوں کے بیچ میں، تو ہمارا کیا ہوتا؟ اور خاص طور پہ پھر جب سے مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی. آج افسوس کی بات ہے، دور کے امیر دوستوں سے تعلقات کے قلابے ملاتے ہیں،
شہر کی مشہور ہستیوں سے ہاتھ ملانا ہمارے لیے قابل فخر ہے، جبکہ قریب کے غریب رشتہ داروں کو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ پوچھیں گے بھی تو ان کو 10,000 روپے بھیج دو، عید آئی ہے جا کے بکرا چھترا دے آؤ۔ یعنی ہمارے دل کا پیار اور محبت اپنے ان رشتہ داروں کے لیے نہیں دکھتی، یہ ذہنی پستی کی علامت ہے۔ سورۃ انفال کی آیت 75 میں اللہ کہتے ہیں رشتے ناتے ملاؤ اور بعض کے نزدیک ہے اللہ کے حکم سے۔ اب کرنا کیا ہے، جو بات ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ آپ بیلنس رکھیے۔ کوئی غلط رسم میں آپ کو بلا رہا مت جائیے اور اسی وقت فون پہ بتائیں گے، اعلان کریں گے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے نا کہ یہ تدریج بہت ضروری ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور مجھے اب سمجھ آنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا جب آپ کو اقرا بسم ربک کی آیتوں کے ذریعے نبوت سے فائز کر دیا گیا؟ کچھ عرصے کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجیے۔ آپ نے سب کو کھانے کی دعوت پہ بلایا، سب نے وہ واقعات سیرت میں 20 بار سنا ہوگا نا، سب کو اچھا کھلایا پلایا، پھر آپ نے ان کو پوچھا، وہی جو مشہور واقعہ ہے۔ اور سورۃ صاد کے شروع میں اللہ نے ان چچاؤں اور ان بزرگوں کا باڈی ایکشن بھی دکھایا ہے کہ وہ کندھے موڑتے ہوئے اٹھ گئے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کے تمہارے خدا کے پیچھے لگے۔ نہیں، آپ کیا کریں؟ آپ کو دین کی سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ، پہلے تو اپنے دل میں عاجزی لائیے، شکر گزاری لائیے، اللہ کا اس نعمت پہ شکر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں مالی طور پہ بھی سب سے زیادہ اچھی ہوں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے موسٹلی رشتہ دار کرائے پہ، آپ ویلے میں رہتی ہیں، وہ کسی بلڈنگ میں رہتے ہوں، پاسبل ہے نا؟ تو اسی طرح سوچئے کہ اللہ جیسے تو نے مجھے دنیا کی نعمتیں زیادہ دیں اپنے رشتہ داروں کی نسبت، تو نے مجھے دین کی نعمت بھی زیادہ دے دی، شکر گزاری اور عاجزی۔ تیسری بات درد مندی، درد لائیے، محبت لائیے۔ اے اللہ یہ بھی تو میرے ہی ہیں، یہ بھی تو میرے پیارے ہی ہیں، اگر آپ نے ان سے زیادہ مجھے دیا تو میں ان کو دوں گی۔ پھر آپ کیا کریں؟ اچھے طریقے سے اپنی دوستوں کو، کزن کو، فیملی کو بلائیے اور ان کو جا کر دعوت دیجیے کہ دیکھیں میری زندگی میں یہ چینج آیا ہے، یہ کہاں سے آیا، آپ بھی اس کو سنیے، آپ بھی اس کو جوائن کیجیے۔ آپ اپنے گھر میں ایک بہت لائٹ سا ایک کورس شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر جیسے کل بھی ہم نے الحمدللہ مسجد جو ہے اس میں جو چیز ڈیسائیڈ کیا وہ قرآن کی گردیں کورس کیا نا، ایپیٹائزر ہے میری نظر میں۔ آپ اس کورس کے ذریعے اپنی پیاری دوستیں، کزنز ہیں، ان کو بلائیے، آپ کے پاس جب آ جائیں گے انشاءاللہ اسے خیر ہوگی۔ تو قصہ مختصر پیار سے، محبت سے، سرونگ سٹائل سے، انوائٹنگ سٹائل سے، نہ کہ انفارمنگ سٹائل سے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں ہمارے گھر آج عشائیے پہ یا اس ویکینڈ پہ ہمارے گھر ڈنر پہ آئیے، اور ایک ہوتا ہے جی ہمارے گھر میں ایک ڈنر ہو رہا ہے آپ آ جائیے گا۔ فرق ہے نا؟ دین کی دعوت میں محبت ہونی چاہیے، اور یہ میرا ایمان ہے، راتوں کی دعاؤں میں اپنے جن پیاروں کو آپ شامل کر لیتے ہیں نا، اللہ ان کے دل کھول دیتا ہے۔ آپ دعا کیجیے کب ہم نے آخری بار رات کی تہجد میں یا کسی موقع پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے تڑپ کے دعا کی، اللہ وہ باپردہ ہو جائیں، اللہ میرے شوہر نمازی ہو جائیں، اللہ میرے بچے ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ ان کے لیے تڑپیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بات ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ ون سائیڈڈ لو رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے بدلے کی امید چھوڑ دیجیے کہ میں ان سے کچھ کروں تو وہ میرے ساتھ کریں۔ لکھیے رشتے اللہ کے تحفے ہیں، دیز آر گفٹس فرام اللہ تعالیٰ۔ انسان اپنا رشتہ یا اپنے رشتہ دار خود نہیں چنتا، یہ اللہ کی دین ہوتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کے اگر 3 چچا ہیں تو خود چوز کیے؟ میرا کوئی چچا نہیں ہے، ہمیں خواہش ہوتی تھی کہ اب تو بڑے ہو گئے نا، لیکن چھوٹے تھے ہماری خواہش ہوتی تھی ہمارا چچا ہو، کیونکہ چچا کے ساتھ ایک بڑا قربت کا احساس ہوتا نہیں ہے، تو نہیں ملا۔ آپ میں سے کسی کی خالہ نہیں ہوگی، کسی کا بھائی نہیں ہوگا، اور کسی کی ہو سکتا ہے بہن بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور جو کنبے کے افراد ہیں نا، زندگی کے ہر مرحلے میں اہم طریقوں سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے پزلز نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پزلز کو جوڑ کر آپ عمارت بناتے ہیں۔ جب رشتوں میں مٹھاس نہیں رہتی تو 2 طرفہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ کیسے؟ یعنی وہ آپ سے خوش نہیں تو آپ بھی ان سے خوش نہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اس کو لمبی عمر ملے، ایسی ہے نا؟
اور اس کو وسیع رزق ملے۔ اللہ کے نبی نے اس کا نسخہ صحیح مسلم کی روایت 6523 میں دیا۔ یونس اس کے راوی انس بن مالک کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، یعنی خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی چیزیں، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب میں آپ کو کوئکلی گو تھرو کراؤں گی رشتے میٹھے کیسے ہوتے ہیں۔ چینی ڈال دیں، شہد ڈال دیں، گڑ ڈال دیں، شکر ڈال دیں، ہیں تو رشتوں میں مٹھاس کے لیے 10 ڈفرینٹ پوائنٹ صرف گو تھرو کرانے کے سٹائل میں، تاکہ پھر پریکٹیکل کویسچن آنسرز پہ ہم آ سکیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسیت محسوس کیجیے، افیکشن، قربت، محبت۔ رشتوں میں مٹھاس کے لیے ان سے محبت اور انسیت سے پیش آنا ضروری ہے۔ قربت اور اپنائیت کا احساس دلائیے۔ آپ جہاں بیٹھی ہیں نا، اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، بہنوں کو سلامت رکھے، ان سے محبت فطری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ ذہنی طور پہ دور ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اپنے بھائی کا نمبر ہے، بھیجیے آئی لو یو کا ایک میسج، ابھی نہ بھیجیں، گھر جا کے بھیجیں۔ کزنز ہیں آپ کی، فون نمبر جانتے ہیں آپ ان کے، کچھ نہ اور بھیجیں۔ دیکھیے میں سوچتی ہوں آج کے دور میں اسپیشلی سوشل میڈیا کے عام ہونے کے بعد پیار کا اظہار بہت آسان ہو گیا۔ وہ میاں بیوی بھی جنہوں نے کبھی کسی کو آئی لو یو نہیں کہا ہوتا تھا ایک دوسرے کو، وہ بھی کوئی ایسا ایموجی بھیج سکتے ہیں، کچھ نہ کہیں، جسٹ ان کی ونڈو کھولیے، وال کھولیں اور کوئی اچھا سا اسٹیکر آئی لو یو، آئی مس یو، یو آر مائی لائف، جو بھی ہے چھوٹا موٹا بس بھیج دیں، نتھنگ ایلس۔ محبت کا احساس ہو گیا۔ چلیں دوروں کو چھوڑے، آپ کہتے ہیں ہمارے تو گھر کے تعلقات بڑے خراب ہیں۔ میاں صاحب، کب آپ نے لاسٹ ٹائم اپنے میاں صاحب کو اس محبت اور قربت کا احساس دلایا؟ وہ شادی کے دوسرے تیسرے دن؟ شروع میں کتنے لاڈ ہم دیکھتے ہیں، خود بھی سجے سنورے، گھر بھی اچھا، کمرہ بھی اچھا، کھانا بھی ڈیکوریٹڈ۔ آج یعنی آپ سب اپنا دیکھیں، آپ کی کسی کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کی 30 35 اور ہو سکتا ہے کسی کی 5-10 سال بھی ہوئے ہوں۔ سوچئے ذرا، جو شروع میں افیکشن تھا، جو ایک فیلنگ تھی، آج بھی وہ ہیں اور کیا اس کا ایکسپریس کرتی ہوں؟ یعنی ہم اپنے رشتوں کو پیار کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتی کہ آپ میں سے کوئی بیوی اپنے شوہر سے محبت نہ کرتی ہو، بھائی سے، بہن سے، کزن سے، جس سے بھی، لیکن ہم احساس نہیں دلاتے۔ دوستوں کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی لو یو، میں تمہیں مس کر رہی تھی، تم سے بڑا مزہ آتا ہے، قربت کا احساس بھی دلاتے ہیں، دن میں کئی دفعہ میسیجز کرتے ہیں۔ کب آخری بار آپ اپنے ایسے رشتہ داروں سے کوئی میسیج پہ بات کی جیسے کزنس، چلیے فیملی کے لوگ ہیں، محبت کا احساس دیجیے۔ دیکھیے محبت فاتح عالم، انسان کا جسم لوہا نہیں، گوشت پوست کا خوبصورت مجسمہ۔ ایک محاورہ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، لوہا نرم دیکھ کے وار کر دو۔ آپ ذرا سا کسی کو خوش ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج میاں کا موڈ بڑا اچھا ہے، وار کر دو ان کے اوپر۔ بھئی آپ کے میاں لوہا ہے، آئرن ہے، فلاد ہے؟ نہیں، وہ گوشت پوست کے ایک بڑے رقیق انسان ہے۔ دیکھیے محبت فاتح عالم، دلوں کو جو جیت لے وہی فاتح زمانہ۔ ایسے کسی نے بڑی محبت کا احساس کیا، میں آپ کو مس کر رہی ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے جواب میں لکھا کہ اب اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں۔ اب ہم چلے گئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا گھر والے تو گھر میں رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ دلوں میں رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رہنے کی جگہ دل ہے نا، یہ غیروں کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو آفس میں ایک میسج کریں، آئی مس یو، میرا لے چھٹی لے کے گھر آ جائیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم اس لیے تو لکھتے نہیں کہ آ گئے تو پھر پکڑے جانے ہم نے۔ کیا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ دیا دنیا داری سے، ایسی ہے نا۔ انسانی جسم کا انتہائی نرم حصہ دل ہوتا ہے، اور دل کو باہر سے دستک دی جاتی ہے۔ کسی نے ایک بادشاہ تھا کوئی، تو اس نے کہا کہ سارے ملک کے آرٹسٹ بلاؤ، مجھے ایک ایسی خوبصورت تصویر بنا کر دو جس سے یہ ایکسپریس ہو کہ دل میں کچھ محبت ہوتی ہے یا دل کی بات کرو۔ لوگوں نے بنا کے بھیجی، ایک تصویر اس نے چوز کی، بڑی خوبصورت اس کو لگی، اس نے اس کو لاکھوں کروڑوں سے نواز دیا۔ کچھ لوگ حاسدین تھے، ان کو حسد ہوا، انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، آج کے دور میں بادشاہ نہیں کوئی بھی بڑا ملینیرین شخص کہہ لے، اس نے کہا دیکھیں سیٹھ صاحب، آپ نے اس کو خام خواہ اتنے پیسے دے دیے، اس کی تصویر تو ادھوری ہے،
کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دل کے دروازے شو کرو. تو اس شخص نے نا دروازہ بنایا. کہا دیکھو اس نے جو دروازہ بنایا نا اس میں ہینڈل نہیں ہے. تو آپ نے تو ادھوری تصویر سے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اس نے اس کو واپس بلایا. کہنے لگا کہ میں نے تمہیں جو انعام دیا ہے وہ غلط دیا تھا, تمہاری تصویر میں نقص ہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھو اس تم نے دل کے دروازے کو بھی بنا دیا ہے لیکن اس کے اندر ہینڈل نہیں ہے, ہیں تو اس لیے اب وہ تمہارا جو ریگارڈ ہے وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا. اب اس کا جملہ سنیے. کہنے لگا بادشاہ سلامت یا وزیر یا مشیر یا جو بھی ہے, دل کے دروازے کا ہینڈل اندر ہوتا ہے باہر نہیں. آپ لوگوں کے دلوں پہ دستک دیجئے کہ ایمان پہ آؤ, ہدایت پہ آؤ, اسلام پہ آؤ, قرآن پہ آؤ, لیکن وہ کھولیں گے اندر سے. جب تک وہ بندہ نہیں دل کھولے گا آپ کی بات نہیں سنے گا. محبت کے لیے ٹھک ٹھک کیجئے, شوہروں کے دلوں کو نوک کیجئے. اب اسپیشلی اب قرآن کی ریپریزنٹیٹیو ہو گئی ہیں. آپ کے شوہر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ بیگم آپ پہلے سے زیادہ ڈیلیکیٹ ہو رہی ہیں, آپ ایکسپریسو ہو رہی ہیں, آپ فرینڈلی لگتی ہیں, مجھے تو آپ اپنی کالج کی کوئی کلیگ لگتی ہیں, یا میری جاب پہ جو ایک سیکٹری نما کی ایک ہستی بیٹھی ہوتی تھی, مجھے تو اب آپ میں وہ فیلنگ آتی ہے. آپ ٹھک 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 کیجئے, دیکھیے گا اندر سے دروازہ کھلے گا. ہم یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے پیار کرو, یہ اصل ایسے کہ زبردستی کریں اور دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کریں. بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ کے گھر کا کوئی دروازہ توڑے تو پولیس آ جائے گی. زبردستی محبت نہیں ملتی, اور محبت خیرات نہیں ہے, یہ اعزاز ہے. آپ ایسا ہیں, آپ ایسی ہیں کہ آپ سے محبت کیجئے معذرت کے ساتھ. 50% بیویوں کو میں جو کلوزلی آبزرو کرتی ہوں, مجھے ان کے شوہروں پہ رحم آتا ہے. کوئی ٹینڈرنیس ہے ہی نہیں, کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں. باہر کی دنیا میں پریاں پھر رہی ہیں, ان کے پہلوؤں میں سارا دن جو کام کرتی ہیں, خوشبوؤں کے بھبوکے رکھ دیتی ہوئی لڑکیاں عورتیں, اور گھر آتے ہیں تو لہسن پیاز کی پوٹلی. آپ کا شوہر آپ سے پیار کرے تو کس بات پہ؟ کریلا اور وہ بھی نیم چڑھا. بات کریں گے تو گندر, پھر نیک بھی ہو گئے. یعنی ایک بیوی وہ میاں سے کہتی ہے آپ منافق ہیں. کیا کیوں؟ کہتی آج حدیث پڑھی ہے کہ منافق پہ فجر اور عصر کی نماز بہت بوجھل ہے, اور آپ یہ دونوں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, منافق ہے. مجھے بتائیے آپ ایسی بیوی سے کوئی محبت کرے گا؟ آپ ہوتی ہیں اس کے شوہر کی جگہ اور وہ ہوتا آپ کی بیوی, آپ اسے محبت کرتی؟ کبھی بھی نہ کیجیے. یہی غلطی ہم بچوں پہ کرتے ہیں, جس پہ ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ سیٹرڈے کے لیکچر میں. انسان کی زندگی ایک درخت کی مانند ہے جس سے منسلک ہر رشتہ ہرے پتوں اور شاخوں کی طرح پروان چڑھتا ہے. آپ دیکھیے کہ شجر میں جو پتوں کا رنگ ہے نا, وہ انسیت کا, چاہت کا, قربت کا اور الفت کا ہوتا ہے. پھر کہیں جا کر اس میں محبتوں کے پھول لگتے ہیں, پھر کونپلے بھی پیار اور محبت کی آتی ہیں, پھر ادب کا کرینہ آتا ہے, پھر اس شجر پہ بہار آتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے فیملی سیٹ اپ میں یہ درخت کی کہانی فٹ نہیں ہو رہی. اگر جڑیں اکھڑ جائیں نا تو شاخیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. نیچے سے پانی اور نمک مل جائے تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے. کئی درخت سوکھ جاتے ہیں نا. کیا ہمارا فیملی ٹری, آپ اپنے لیے ادھر ایک کو میں آپ کو ایکٹیویٹی دے دیتی ہوں, گھر میں کبھی بھی کریے اور بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ اپنا فیملی ٹری بنائیں, فاؤنڈیشن یعنی جڑوں میں ڈالیے ماں باپ ساس سسر جو آپ کے ان لاز ہیں, جو مین لوگ ہیں. پھر اوپر سے تنا اور شاخوں برانچز میں اپنے بچے پوتے اور ان کے اس طرح جو ارد گرد کے جو سبلنگس ہیں آپ کے, ان سب کو ڈالیے اور خود سے پوچھئے کیا میرا فیملی ٹری ہرا بھرا ہے؟ کوئی وقت ایسا تو نہیں آتا کہ میرے دل میں اپنے ہی پیاروں کے لیے کوئی بغض ہے. یاد رکھیے اگر سگے بھائی بہنوں سے اگر آپ کے دل میں کوئی نفرت یا بغض ہوگا تو آپ کی نمازیں بھی عبادات بھی مشکوک ہو جائیں گی. آپ پیچھے لگ جائیے ہر اس رشتے کے جو کٹا ہوا اس وقت, اور اسپیشلی اگر بیچ میں دین ہے. دین ویسے کم ہوتا ہے. ہماری رشتہ داریاں کب ٹوٹتی ہیں؟ جب بیٹی کا رشتہ لے کے چھوڑ دے, طلاق ہو گئی, کاروبار اکٹھے کیا تو بعد میں شراکت میں گڑبڑیں شروع ہو گئیں. بہت کم لوگ ہیں جو دین, ہم اس کی نوبت بھی نہیں آنے دیتے کہ دین کی وجہ سے. حالانکہ اگر آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی درخت کی شاخیں اکھیڑ لیں تو کیا اس میں پھر پھل آئے گا؟ آج رشتے سوکھے ہوئے ہیں. مجھے کہنے میں کوئی بھی اس میں کہہ لیجئے کہ جھجک نہیں ہے, کیونکہ یہ بات ایک ماں نے کی اور وہ پوری اجازت دیتی ہیں مجھے کہ آپ اصلاح کی خاطر لوگوں سے بتائیں.
ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا آبزرویشن تھا. اور کسی حد تک اب میں اپنے ملکوں میں بھی رشتوں میں یہ پھیکا پن دیکھ رہی ہوں. کہنے لگی کہ یورپ کے بھائی بڑے غریب ہیں، بڑے غریب ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہے ان کی بات. کہتی یورپ کے بھائی بڑے غریب ہیں. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتی بہنوں کے دل میں بھائیوں کی محبت ہی نہیں. میں کہتی ہوں کہ بھئی تم اپنا سینڈوچ بنا رہی ہو تو بھائی کا بھی بنا دو، تو کہتی کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، خود بنا لے. اور وہ اپنا کہتی ہیں کہ ہمارے گلے سے نہیں اترتی تھی. آج میں اپنا کہہ سکتی ہوں، مجھے آپ کو اچھی چیز دیں گے، میرے گلے سے نہیں اترے گی اپنے بھائی بہنوں کے بغیر. شوہر کے بغیر تو بندہ کھا ہی نہیں سکتا. کہتی یہ افیکشن نہیں ہے، محبت نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، پکاتا ہے، کھا کے چلا جاتا ہے. آپ سچ سوچئے کیا آج واقعی آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھیے، آج سے 20 25 30 سال پہلے جو محبت کا ایک احساس فیل ہوتا تھا آج ہے وہ؟ ہر ایک اپنے آپ میں. کب آخری دفعہ آپ کی اپنے بہن بھائیوں سے بات ہوئی؟ آپ کا بھائی اس وقت پتہ نہیں کس مشکل سے گزر رہا ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ رکھا ہو، آپ کے بھائی کو ہو سکتا ہے اس وقت 2-4 لاکھ کی ضرورت ہو. سوچئے. یاد رکھیے کہ رشتوں کی جڑیں اکھڑی ہوئی ہیں، تو کیا ہم درخت کو سوکھنے سے بچا پائیں گے اگر اس کی شاخیں آپ توڑ دیں گے؟ رشتوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے پروان چڑھائیں تاکہ مٹھاس، تقدس اور مروت ختم نہ ہو. میں سوچتی ہوں اپنے دل سے کہ اگر اللہ کی عبادات کے بعد وہ نیکی جو ہماری اللہ کے ہاں قبول اور منظور ہوگی وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے. آج اپنے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا درد، قرب، انسیت، محبت محسوس کرنی ہے. اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ لوگوں کے ساتھ رشتے کشش پر مبنی ہونے چاہیے، جبر پر نہیں. یہ کبھی کبھی ہم شوہر بیوی کی محبت لینے کے لیے زبردستی کرتے ہیں. تو یہ فرسٹ پوائنٹ تھا، میں اس کو سم اپ کرتی ہوں. پیار کیجئے، پیار کیجئے، پیار دیجئے، پیار لیجئے. محبت فاتح عالم. بچہ آپ کا بیٹا بات نہیں سنتا. کب آخری بار آپ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے گدگدایا تھا؟ کب اس کے بالوں میں آپ نے کنگھی کی طرح انگلیاں پھیری تھی؟ کیا آپ کا وہ چھوٹا بچہ جو 2-1 سال کا ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں رہنے والا بچہ وہی بڑا ہو کے 5-10 سال کے بعد وہ مٹی کا مادو بن جاتا ہے؟ اکثر دیکھا گیا گھر کے چھوٹے بچے سے بہت پیار ہو رہا ہوتا ہے. بچے اب نہیں ہیں، بچوں کے بچے آ گئے. ایون میں نے دیکھا ہے پوتے نواسے دادا دادی کی جان ہوتے ہیں، پھوپھو ان سے لاڈ کرتی، لیکن انہی کے باپ یعنی باپ بیٹا یا ماں ان سے چڑ ہوتی ہے. باپ کو ڈانٹ پڑ رہی آج بھی ابا سے شادی کے بعد بھی، اور اسی کے بچوں کو لاڈ کر کے دادا باہر جا کے چیز دلا رہے ہیں. نہیں، ہم نے اپنے رشتوں کو سوکھنے نہیں دینا. درد محسوس کیجیے، اور اگر آپ کا دل اس پہ بے حس محسوس کرتا ہے نا تو اس کو بڑا کیجیے. ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ پیار. شوہر سے محبت کیجیے، کچھ نہ کہیں. آج کے بعد روز صبح شام 3 دفعہ ہر کھانے کے ساتھ آئی لو یو کہنا شروع کر دیں. اور آئی لو یو کہنے کے زبانی طریقے نہیں ہوتے. آپ ان کی پسند کی چیز دیں، اور آگے سے منہ نہیں کھولنا، تانا نہیں دینا. آپ نے یہ نہیں کہنا جی یہ میں آج اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ ہمیں کلاس میں کہا گیا تھا. ایسی بھی میں سیدھی سادی اور بھولی بالی خواتین سے مل چکی ہوں. ہمارا ایک کورس چلتا تھا رب کا پیغام میرے نام، تو اس میں ہر منڈے کے منڈے میں ان کو ایک ٹپ دیتی تھی جو فیملی بونڈ تھا. اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کی گواہی موجود ہے. پچھلے 22 سال سے امریکہ سے لے کے آج تک ایک گواہی کم از کم میرے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں، میں خود بھی دیتی ہوں اپنے بارے میں، کہ میں آپ کے گھروں کو پرسکون دیکھنا چاہتی ہوں. آپ سبیل الجنہ کے کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کتنے سن رہے ہیں. اگر مجھے کسی دن اس چیز کی خبر ملتی ہے نا کہ آپ نے اپنے دین کے زوم میں اپنے گھر والوں سے کوئی بدتمیزی کی ہے، میرا دل ٹوٹ جائے گا. آپ جس گھر میں اپنے ادھر ہی رہنا ہے، کوئی نہیں اب توڑے گا آپ کے گھروں کو. اب یہ وہ دور نہیں رہ گیا کہ سب بے نمازیوں سے اب طلاقیں لے کے گھر بیٹھے. آپ اس کے ساتھ طریقے اختیار کیجئے. ہم آئیڈیل دور میں نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کے گھر والوں کی گواہی سب سے آتھینٹک ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. تو محبت دیجئے. اور پھر آف کورس حکمتیں. آگے بھی چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. دوسری چیز جو آپ کے رشتوں کو میٹھا کرے گی وہ کیا ہے؟ باہمی اعتماد، خلوص اور احترام. رشتوں میں مٹھاس کے لیے باہمی اعتماد چاہیے، خلوص چاہیے اور احترام. اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اعتماد اور خلوص میں جب خلا آ جاتا ہے نا، ویکیوم بن جاتا ہے، تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. کبھی کسی دوسرے کے سامنے اپنے کسی پیارے کی توہین نہ کیجیے. بیٹے کی، شوہر کی برائی کبھی میکے میں نہ کیجیے. بہو کی برائی کبھی اس کے میکے والوں سے نہ کیجیے. بہو کے بارے میں اپنے بیٹے یعنی اس کے شوہر کو برا نہ کہیے، دل ٹوٹ جائیں گے. آپ دیکھیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کردار اس میں مثالی ہے
کیسے موسیٰ نے ایک نیچرلی غصہ شو کیا جب دین کی ہٹ ٹوٹتے دیکھی تو کیا کہا تھا حضرت ہارون نے کہ میرے معاملے میں دشمنوں کو خوش نہ کیجیے، لا تشمت بھی، یعنی اللہ کے دشمنوں کو خوش نہ کیجیے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے رشتے جن کو آپ نبھا رہے ہیں اچھے طریقے سے نبھائیے، شک جہاں آ جاتا ہے نا وہاں گڑبڑ ہے۔ مجھے کسی ایک بیوی نے خود ہی سنایا، کہنے لگی کہ ہم عورتیں جتنا بھی قرآن پڑھا جائیں نا تو ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں جھول کھاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی شک کی عادت ہے، ایسی جو مزے میں سنا رہی تھی، کوئی بری بات نہیں تھی۔ ان کے ہسبینڈ باہر تھے اور باہر سے پاکستان آ رہے تھے، تو میاں بیوی کا کارڈ جو وہ شیئرڈ ہے، وہ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کی اسٹیٹمنٹ ان کو بھی دکھتی ہے ان کو۔ یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر جب آ رہے تھے تو میں نے اپنے کارڈ پہ دیکھا کہ انہوں نے کسی ڈائمنڈ سٹور سے کچھ خریدا ہے۔ اب ایک تو ان کو آس لگ گئی کہ میرے میاں میرے لیے کوئی ڈائمنڈ کی چیز لے کر آ رہے ہیں، اور دوسرا پتہ بھی چل گیا کہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ خیر کہتی ہسبینڈ آ گئے، اب میں تو انتظار کر رہی تھی ہسبینڈ کے بعد کس کا؟ ڈائمنڈ کا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، انہوں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ پھر کہتی ہیں کہ اب مجھے خود بدھ لگ گئی کہ دے کیوں نہیں رہے، بھول گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرے لیے کچھ چیز آئی ہوگی، ذرا مرد نے ڈائمنڈ کیا کرنا تھا۔ اچھا پھر وہ کہتی ہے میں بہانے سے ان کو نا یاد دلا رہی ہوں، اچھا کچھ لیا، کوئی شاپنگ کی، کچھ نہیں لیا۔ کہتی جب انہوں نے صاف انکار کیا کہ میں نے تو کچھ لیا ہی نہیں، ایسی چیز کہیں ابھی کچھ کی نہیں، آپ کہتی میرے دل میں شک آ گیا، یہ دی کس کو ہے ڈائمنڈ کی چیز؟ اخیر 1-2-3 دن کے شک اضطراب کے بعد میاں سے کہا کہ نہیں آپ نے ڈائمنڈ کا کچھ خریدا ہے، اور بتا دی ساری کہانی کہ وہ دیکھیں وہ ہمارے نام پہ ایک اس فلاں سٹور فلاں کی جگہ سے آپ کا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، وہ میرے بھائی نے فلاں پین کہا تھا کہ وہ فلاں ملک سے ملنا ہے، وہاں سے لانا، میں نے اس کا پین لیا، اس میں ڈائمنڈ لگا ہوا تھا، تو وہ لا کے میں نے اس کو دے دیا۔ تو اب ان کے ارمانوں پہ دوہری اوس پڑی، ایک دن کو ڈائمنڈ نہیں ملا، ہاں، لیکن وہ جو شک کا کانٹا تھا نا دل میں، کہتی مجھے خود بدھ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ڈائمنڈ لے کے کسی لڑکی عورت کو دے دیا ہوگا تو ظاہر ہے مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ یہ نہ کیجیے پلیز، آپ دیکھیے کہ ٹرسٹ کیجیے، جب تک باہمی اعتماد ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے اور احترام ہوتا ہے، جب رشتے محبت کے بغیر بھی نبھ جاتے ہیں۔ کوئی آپ کی نانیوں دادیوں کو بہت محبت نہیں تھی اپنے شوہروں سے یا ان کو، کئی ایسی بھی مثالیں ہماری فیملیز میں، ساری عمر بلایا ہی نہیں میاں نے، رسمی تعلق تھے، صرف آج بچے بھی ہو گئے پھر بھی کوئی افیکشن نہیں تھی، گزر گئی۔ کیوں؟ لکھ لیں بے شک، میاں بیوی میں محبت ہو نہ ہو نبھ جاتا ہے، مال شوہر دے یعنی قوامیت کے درجے پہ شوہر ہو نہ ہو نبھ جاتا ہے، لیکن جہاں احترام نہیں رہتا وہ رشتہ نہیں نبھتا۔ زبان نہ کھولیں، بدتمیزی، برائی ایسا نہ کیجیے، کیونکہ جب اعتماد اور خلوص میں خلا آتا ہے نا تو پھر رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ نہ کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے ایسے رشتے جن کو آپ قربانی کی سطح پہ نہیں لیں گے یا اعتماد کی سطح پہ نہیں لیں گے، وہ بڑے فریجل ہوتے ہیں، وہ دیر پانی ہوتے ہیں۔ جن رشتوں میں آپ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں جیو اور جینے دو، اس اصول پہ رہیں گے نا وہاں رشتہ قائم رہے گا۔ دیکھیے نا آپ کا وہ سسرال ہے بٹ آپ کے شوہر کا وہ میکہ ہے، ایسی ہے نا۔ آپ کے اوپر اپنی ساس کی خدمت اب بقول آپ کے فرض نہیں ہے، کوئی قرآن میں آیت نہیں جی حدیث میں نہیں، آج یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا۔ ٹھیک ہے آپ اپنی ساس کی کوئی خدمت نہ کریں، کوئی دنیا کا قانون آپ کو نہیں پکڑتا اور آپ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں پکڑتا، لیکن آپ کے شوہر کی وہ جنت ہے۔ آپ اور شوہر دونوں ایک ڈوری میں، ایک ادھر ہے تو آپ جتنا کھینچیں گے وہ بھی تو غریب کھینچے گا نا۔ تو جن رشتوں میں شوہر کو بھی سپیس دیجیے، فیملی کی بونڈ اچھا رکھے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کے سر پہ نہیں سوار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ نا ہمارا ایک لیکچر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب سے ہی سن سکیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کراچی سے آپ جوہر آباد نہیں جائیں گے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میرا حال ہے 8 تاریخ کو، نیکسٹ سیٹرڈے کو ایک لیکچر ہمارا آئے گا، جب بھی آپ کو آن لائن پہ دکھے جوائنٹ فیملی سسٹم پروز اینڈ کونز، وہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں، اس کو سنیے گا، کیسے پھر ساس اور بچے اور میاں اور یہ سب کو صحیح رکھیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ اعتماد کا تھا، ٹرسٹ یو، اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کیجیے، اتنے برے نہیں ہیں وہ،
اپنے شوہر پہ ٹرسٹ کیجئے، اپنے بھائیوں پہ ٹرسٹ کریں، اعتماد رکھیے، اور اگر آپ کو کوئی شک پڑے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کیجئے. بی ڈائریکٹ اینڈ بی کمیونیکیٹڈ. قولوا قولا سدیدا، اچھے طریقے سے بات کر لے، دل صاف ہو جائے گا. تیسری چیز پہ چلتے ہیں، تعریف، پریزنگ. اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی تعریف بھی کرے، اور تہادو تحابو، تحفے دیجئے اور محبت بڑھے گی. آپ کے پیارے کسی خوشی سے گزر رہے ہیں، مبارک دیجئے. کامیاب ہوئے، مبارک دیجئے. بچوں میں سے کوئی بچہ پاس ہو گیا، کسی نے حفظ کر لیا، کسی نے پہلا پارہ کر دیا، اپنے گھر سے شروع کیجئے نا، پھر اپنی کزنز، پھر اپنے بھائیوں کے بچے، بھتیجے، بھانجے. ایک میسج دیکھیے، آج ای دنیا جس کو آپ ای کارڈز کہتے ہیں یا ای ورڈ کہتے ہیں، اس میں تو وہ کہتے ہیں نا، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا ہے. ایک وقت شادی کے کارڈ چھپتے تھے، پھر اس کو گھر گھر پہنچانا پڑتا تھا، اس پہ پوسٹیج لگتی تھی. اور ایک آج کیا ہے کہ آپ ایک ای کارڈ بنائیں اور سارے شہر کو بھیج دیں. ہیں کیا یہ مشکل ہے؟ آپ نے آج اپنے لیے ٹپ لینی ہے. اور یہ میری باتیں بڑی جنرل ہے نا آج، کیونکہ رشتہ داری کا ٹاپک بہت بڑا ہے. خود دیکھیے کس کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اس کی تعریف کرنی شروع کر دیں، اس کو گفٹ دینا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ ایون آپ کے بچے آپ کے کلوز ہو جائیں گے، آپ کے شوہر بھی. کچھ سیلیبریٹ کیجئے، ایک چھوٹا سا، یعنی آپ اپنے ہاتھ سے میٹھی روٹی بنا دیں. میں نہیں کہتی کیک بنائیں، بیکار ہوگا. ہیں اپنے ہاتھ سے آج گڑ والے چاول بنا رہے ہیں، آج زردہ بن رہا ہے. کیوں کہ آج آپ کی یہ کامیابی ہے، میرا بچہ پاس ہو گیا ہے. اپنے شوہر کو، آپ کا سبیل الجنہ چل رہا ہے، تفسیر کورس چل رہا ہے، آپ کی سورت بقرہ پوری ہوئی، آپ کی سورت فلاں پوری ہوئی. آپ گھر والے آئیں تو آج گھر میں کوئی سیلیبریشن ہے. پوچھیں گے بیگم کیا بات ہے، آج بڑی خوشبو آ رہی ہے، آج آپ نے متنجن پکائے. آپ بولے ہاں آج ہماری سورت کہف پوری ہوئی ہے، میں نے اس خوشی میں. یعنی خود کو سیلیبریٹ کریں. ہم نے آج اس پورے کو اللہ معاف کرے پکچرائزیشن میں رکھ دیا. ہماری شادیوں کے موقع پہ لوگ انجوائے کر جاتے ہیں اور ہم مصیبتوں میں پڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک الگ ایشو ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اور یاد رکھیے کہ آپ کسی کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن غلط فیصلوں پر واضح کر سکتے ہیں کہ نتائج بھگتنا پڑیں گے. مثلاً کیسے؟ آپ کا بچہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنے پہ بضد ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے خاندان میں نہیں فٹ ہوتی، آپ کے بیٹے کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتی، اور سو آن. کیا کریں؟ یہی کیجیے. ایک تو اس کا جواب آپ کو اس میں امتحان کے پرچوں میں دے دوں گی انشاءاللہ. یہاں کیا کرے؟ پورے پروز اینڈ کون کھول کے بتا دیں. بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، کل مجھے نہ کہیے گا، آپ سوچ لیجئے آپ سمجھدار ہیں کہ نہیں. اور اس سے پہلے معذرت سے ساتھ یہ بھی کہہ دوں گی کہ آپ سب خود بھی تو دیکھیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے. سبزی نہیں وہ خرید سکتا، وہ لڑکی کہاں پسند کرے گا؟ جس کو باسی اور فریش پپریکا کا یا آپ کہہ لیں کیپسیکم کا ہی نہیں پتا کہ فریش مرچیں کون سی ہے تو ایک لڑکی کیسی لے آئے گا؟ بیکار سی لے گا. اس کے پیچھے بھی تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اختلاف رائے نہ ہو. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 4 بچوں کی طبیعتوں میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے. کیا آپ اپنی بہن سے 100% میچ کرتی ہیں؟ کاربن کاپی آپ بہن کی، بھائی کی. تو جب ایک ماں کے پیٹ سے نکل کر آپ مختلف ہیں تو باقیوں میں بھی ہوگا، تو رشتوں میں اختلاف ہوگا. اگر بالفرض، چلیے میں آپ کو ایک سینیریو بنا کے دیتی ہوں، آپ کو اختلاف محسوس ہوتا ہے، آپ کے شوہر کی رائے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں بچے کو انگلش میڈیم میں ڈالو، بہت برانڈڈ نیم ہے، آپ کہتی نہیں میں بچے کو ایسے اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں جہاں حفظ بھی ہو جائے اور وہ دینے. اب اختلاف ہو گیا تو کیا کریں؟ احساس دلائیں کیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے جذبات کے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں مانتی. یعنی ہسبینڈ ڈومینیٹنگ ہے بالفرض، وہ اپنے بچے، آپ کے بچے یعنی آپ دونوں کے بچے کو ڈال آتے ہیں کسی ایسے اسکول میں، زبان نہ کھولیں لیکن ان کو فیل کرائیے آئی ریسپیکٹ یور ڈیسیژن بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ فرام مائی ہارٹ. کر کے دیکھیے. ساس ہے، نند ہے، جو بھی ہے، پیار اور محبت اور دھیمی زبان اور آدھے جملوں کے ساتھ احساس دلا دیجئے ماما میں آپ کی بات بالکل سن رہی ہوں، مجھے آپ سے پیار بھی ہے، محبت ہے، لیکن ویسے یہ جو آپ نے کہا ہے نا میں اس سے متفق نہیں ہوں. ہم اس کو کہتے اس کو کہتے اس کو کہتے اور دوسرے کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیے جذباتی تعلق پیدا کریں. بی ایموشنلی اسٹرانگ.
جذبات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے. آج میں نے فیل کی ہے یہ چیز. آج ہمارا ایموشنل جو کہہ لیجئے کہ ریلیشن ہے نا وہ بہت ویک ہو گیا, کیونکہ باہر کے لوگ ہمیں بہت جانتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جب جذبات مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو ہلچل مچتی ہے. اور میں کہتی ہوں جذباتی ہونا اچھا نہیں ہے, بلکہ انگلش میں بھی بولوں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. ٹو بی ایموشنل از ناٹ گڈ, بٹ ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ. جذباتی ہونا اچھا نہیں ہے, لیکن جذبات بہت اہم ہوتے. ایک بچے کا دنیا میں وجود ہی ممکن نہیں جب تک شوہر بیوی کے بیچ میں جذباتی قربت نہ ہو. تو جذبات جب مطمئن نہیں ہوتے نا تو ہلچل ہوتی ہے. جذبات کا اظہار کیجیے, خوشی کا, غم کا. ہم تکلف والے رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں, دل اندر سے گھٹ رہا ہے, لیکن شادی کا تحفہ پکڑ کر جا کے کہتے ہیں جی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے بچے کی شادی, اور اندر سے ہم جل رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے, ادھر تو ہم نے اپنے بیٹے کی کرنی تھی, لیکن گھر والوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. جبکہ جذبات کی تکلیف جسمانی تکلیف سے بڑھ کر ہوتی ہے. آج سے اپنے دل کو اس چیز پہ یقین رکھوائیے کہ میں نے اپنے گھر کے رشتوں کو میٹھا رکھنا. اور میں تو ہمیشہ گھر اور گھرداری کی بات کرتی ہوں, جہاں صبح شام رہنا ہے. میں تو بھی آئی اور چلی گئی, ہم سب چلے جائیں گے, 2-2.5 گھنٹے کی یہ محفل ختم ہو جائے گی, لیکن آپ نے اس گھر والوں کے ساتھ باقی 22 گھنٹے بھی رہنا ہے. اپنے گھروں میں اطمینان رکھیے, اپنے شوہر کو ایموشنلی فلفل کیجیے, خالی کر دیں اس کے سارے دل کے جذبے. وہ کہیں اور دیکھنے جو گئی نہ رہے, اس کو پرواہ نہ ہو, وہ کسی دوسری عورت کی طرف کیوں سوچے. آپ اس کے حسن کی, اس کی نگاہوں کی حفاظت کی, اچھے کپڑے پہنیے, آپ خود اس کے سامنے اچھے پوسچر میں رہیے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بل بورڈ پہ لگی کداور عورتوں کو دیکھ کر للچائے. آپ کسی کی کو بھوک لگی ہے, کھانا کھلا دیجیے, اس کے بعد وہ دیکھے کبھی نہیں کھانے کی طرف. پیاس لگی ہے, آپ اس کو پانی پلائیے, جوس پلائیے, دودھ پلائیے, پانی دیکھے گا نہیں. آج بہت سارے مرد باہر کی دنیا میں اس لیے بھی جا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن گھر میں سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو جذبات کا اظہار بھی بہت ہے, اور ایموشنل ٹرامے سے کسی کو نہ گزارے. 4th تھنگ جس سے ہم اپنے رشتوں میں مٹھاس لا سکتے ہیں وہ ہے وقت دیجیے اور توجہ دیجیے. گیو دیم ٹائم اینڈ امپورٹنس دیجیے, توجہ دیجیے. رشتوں میں پڑی دراڑوں کو دور کرنے کے لیے وقت اور توجہ درکار ہوتی ہے. ہمارے رشتہ دار ہر لحاظ سے ہماری توجہ کے پہلے حقدار ہوتے ہیں. اور اس میں آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میری والدہ مشرکہ ہیں, جب وہ مدینہ منورہ میں آئیں تو میں ان سے کیسا معاملہ کروں. وہ آئی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ہی کرو جیسے کہ ماں کے ساتھ بیٹی کا تعلق ہوتا ہے. یعنی ماں مشرک ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ماں والا تعلق تو نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو آپ کو بھی نہیں احساس ہوگا, باہر کی دنیا میں ایسی بڑی مثالیں ہیں. بیٹی مسلمان ہو گئی ہے, ماں نان مسلم ہے, تو پھر کیا کرے, ماں ہونے کے ناطے سے ان کا ساتھ دیجیے, انشاءاللہ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن آپ اور میں اس کو اپنے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے کیونکہ ہمارے پاس تو سبھی مسلمس ہی ہیں موسٹلی, اور اسی طرح کے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجیے. خدا رہا آپ کہتے ہیں میں مصروف بڑی ہوں, میں نے قرآن شروع کر دیا, کل میرا ٹیسٹ ہے, ویکینڈ پہ میری اسائنمنٹ ہے, فلاں تھرسڈے کے دن میری گروپنگ ہے, پیچھے اور ہر جگہ پڑھنا کچھ نہیں, کتاب ساتھ ہے, سوارا ساتھ, بچے کو ڈانٹ رہے ہیں, پیچھے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں چلے سب رات کو جا رہے ہیں آئس کریم کھانے, نہیں آپ سب جائیے میں نے پڑھنا ہے. کرتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا؟ کرتے تھے, اب نہیں کرتے ہوں گے. میں اتنا اس چیز پہ اپنے دل میں بیڈ فیل کرتی ہوں. ساری قربانیاں آپ نے اپنے پڑھنے پڑھانے کی گھر والوں سے ہی لینی ہے. اپنے بکس میں جب سب سو گئے اٹھ کے پڑھی, آپ کو کون روکتا ہے؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع کی تصویر بنی ہے. آپ اپنے گھر والوں سے نا اپنے دین کی قربانیاں لیں اور اللہ سے مانگیے, اللہ خود بخود آپ کے وقت میں بھی برکت دے گا. بس توجہ دیجیے. اور دیکھیے میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں, آج آپ سب کو بھی کہتی ہوں, ایوریج گھر میں چلیے 4 بچے, 1 بزرگ ماں یا ساس اور 1 شوہر, 6 لوگ ہوتے ہیں. اب آپ ایک ہاؤس وائف ہے, آپ میں سے کوئی ریحانہ کی مثال لے لیتے ہیں, سسٹر ریحانہ ہے, ان کے 4 بچے ہیں, 1 ہسبینڈ ہے جو 5واں بچہ ہے, اور 1 ساس ہے جو بوڑھی ہیں جن کو ان کی کیئر چاہیے. 24 گھنٹے میں 15 منٹ 15 منٹ پر ہیڈ نکال لیجیے. 6 لوگ ہیں, آپ کی توجہ چاہتے گھر میں 15 منٹ دیں گے تو ٹوٹل کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 آور 30 منٹ.
مجھے بتائیے آؤٹ آف 24 آور اگر 1.3 آپ دیں گے تو پیچھے اسٹل یو ہیو 22.5، 22.5 گھنٹے آپ کے ہیں. یہ اتنی بڑی ٹپ ہے جو میں بیویوں کو بھی دیتی ہوں اور ماں کو بھی دیتی ہوں کہ 15 منٹ انڈیوائڈڈ اٹینشن اپنے ہر فرد کو دیجیے. ہم کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ان کو دے رہے، کھانا پکا رہے ہیں ان کے لیے، ان کے کپڑے استری کر رہے ہیں، یہ دیکھیں نا ان کے لیے بیٹھے ہیں کھانے پہ اور یہ سب کٹھے بیٹھے. نہیں، اصل میں وہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. بچے کو کیا لگے کہ آپ نے اس کے لیے کھانا پکایا ہے کہ نہیں اور آپ نے اس کے کپڑے دھوئے ہیں کہ نہیں، یہ تو نہیں، اس کو اکیلے میں آج کیا ہوا. اور بچوں کو تب دیجیے جب وہ اسکول سے آتے ہیں. اگر آپ سارے ہی بچوں کو چاروں کو اکٹھا بٹھا کے 1 گھنٹہ اکٹھا ہی رکھ لیں تو بھی کام ختم ہو جائے گا. ہر بندے کو سونے سے پہلے ماں ہے نا 2 منٹ صرف اس کے کمرے میں ضرور جائیے، حق دیجیے، پیار کیجیے، محبت دیجیے. چل میرا بیٹا سو جا، برش کیے جاؤ سو جاؤ، لٹا دیجیے، پاس بیٹھیے. وہ محبت، ماں کی محبت کی ممتا میں سوئے گا، رات کو خواب بھی اچھے آئیں گے. اسی طرح شوہر، کون سا شوہر ہے جو 24 گھنٹے اپنی بیوی کو برداشت کرتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ میں 5-6 منٹ لے لوں آپ کا ٹاپک پورا کرنے کے لیے، کیونکہ شروع میں میرا بہت سارا ٹائم لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بس میں آپ کے تقریباً میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، جی تقریباً بس 6-7 منٹ اور لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ آپ جب اپنے شوہر کو ٹائم دیں، 24 گھنٹے آپ کا شوہر آپ کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ صرف 15-20 منٹ بالکل اس وقت بھول جائیں کھانے کو پکانے کو، سبزی نہیں آئی، ٹوٹی لیک کر رہی ہے، گٹر پانی دے رہے ہیں، مسئلے مسائل بھاڑ میں جائیں. وہ بالکل وہ وقت جب آپ ان کی کولیگ بن جائیں، آپ ان کی سیکرٹری بن جائیں، آپ ان کی بیسٹ فرینڈ بن جائیں، آپ ان کی کالج یا یونیورسٹی کی کوئی کلاس فیلو بن جائیں. وہ پرانا تعلق نہ کبھی بھولنے دیں. صرف 15 منٹ دیں. اور سونے سے پہلے کا وقت اگر آپ ہر فرد کو دے دیتے ہیں، بلیو می کہ وہ باقی وقت میں آپ کو نہیں ٹچ کرتے. وہ خود آپ کو یہاں چھوڑنے آئیں گے کل کے لیکچر میں، ادھر میرے حال منڈے کو پھر ہے نا، پھر چھوڑنے آئیں گے کہ جاؤ وہ باجی تمہیں کتنی اچھی بات بتا کے آئی ہے، پھر سن کے آؤ، آج بھی کوئی اچھی ٹپ لے کے آؤ گی. اللہ اکبر. سورۃ انفال کے آیت 75 میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اپنے خونی رشتوں کو مت بھولیے. سسرالی رشتے اپنی جگہ، ہم سسرال میں پڑھ کر میکے کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور سسرال میں جا کر صرف میکا میکا کرتے رہنا، یہ بھی درست نہیں ہے. ہر ایک کو ٹائم دے. ساس ہیں آپ کی، اب آپ پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، میں تو اپنے حال پہ قیاس کروں گی نا. آپ بھی جو آپ بچوں والی ہیں، کھانا پکاتی رہتی ہیں، بچوں کو اسکول سے لاتی ہیں. آپ کی بوڑھی ساس ہے، 15 منٹ ان کے ساتھ بیٹھیے. چلے امی جی چائے کا کپ لا رہی ہوں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. پھر اس میں کوشش کریں امی جی بولیں. اچھا امی جی آپ سنائیں، ابا جی یاد آتے ہیں، خواب میں آئے تھے. اچھا امی جی آپ نے بچے کیسے پالے. اگلے دن ان کے کپڑوں کی بات کریں، امی جی آپ کپڑے کیسے سیتی تھی. بس ان گھر کے بزرگوں کو صرف 15 منٹ دے دیجئے، 1-on-1 بیس. اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی کڑوی بات نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی مینا نہیں، کوئی الزام نہیں. رشتے میٹھے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. 5th پوائنٹ پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ رشتوں میں مٹھاس چاہتے ہیں تو forgive forget. چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیجئے. جیسے یوسف علیہ السلام نے بہت بڑی بات کو درگزر کیا تھا. کیا کیا تھا؟ دیکھیے آپ کو اپنے کسی بھی رشتہ دار سے کوئی بھی تکلیف پہنچے نا تو سوچ لیں کہ انہوں نے آپ کو کنویں میں تو نہیں پھینکا. لا تثریب، تم پہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پھر اسی طرح دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی بجائے ان کی خوبیاں تلاش کریں. اپنی غلطیوں کو کھلے دل سے تسلیم کر لیجئے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں 2 برتن ہوں اور کھٹکے نہ. آپ کچن میں برتن رکھتے ہیں، پکتا ہے کھانا تو نکلتے ہیں نا، برتن دھلتے ہیں تو کھٹکتے ہیں. اب سب چھوڑ دیجئے تو بند گھر ہے وہ، پھر تو وہ گھر نہیں رہے گا، وہ تو بس ایک شو پیس رہ جائے گا. ہوگا لیکن اور جہاں 1 سیکنڈ میں آپ کو احساس ہونا کہ میری غلطی تھی. ہوتی ہے ہماری کہ نہیں ہوتی؟ کبھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال قرآن پڑھنے والوں سے ہوتی ہے، اور پڑھانے والوں سے تو کبھی بھی نہیں ہونی، وہ تو کوئی سپر ہیومن بن جاتے ہیں. اف یو فیل اٹ جسٹ میں بھی آپ کو 1 منٹ کے 10ویں حصے میں آپ کو احساس ہوا نا کہ اگر ویسے اس وقت میں ہی ذرا گاڑی پہلے سٹاپ کر لیتی تو ٹکر نہیں تھی ہونی، فوراً کہیے سوری، اٹ واز مائی مسٹیک، آئی واز مسٹیکن. فوراً اگلا دوسری طرف چل پڑے گا، چلو میرا بھی قصور تھا، میں بھی کچھ زیادہ بول گیا.
ہم غلطی کر کے جب اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں نا پھر آکڑتے ہیں، وہ بری بات ہے. ٹھیک ہے، 6 پوائنٹ پہ چلتے ہیں. رشتہ داروں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے. یہ کی پوائنٹ جو میں نے شروع میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی کر دیا ہے، تعلیم اور تربیت کا خیال کیجیے جیسے کہ نبی نے کیا. سورۃ شورى کی آیت میں 214 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. یعنی رشتہ داروں کی آخرت کی ذمہ داری ہماری پہلی ذمہ داری ہے تاکہ اصلاح کر کے وہ احسن عمل اختیار کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اس پہ آپ نے وقت زیادہ لگا دیا 1-2 سال میں سیم پیس پہ آ جائیں گے ہسبینڈ اور وائف، بچے اور ماں باپ. ہمارا حال یوں ہے، ہم دن بدن ایسے ہو رہے ہیں. ہاتھ میرا دیکھیں، ہم تعلق باللہ میں آگے جا رہے ہیں اور بچے یہاں کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ چیخ کے آہستہ آہستہ ان کو اپنے سے اور ریپیل کر رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں. کرے کیا؟ آپ دن بدن اوپر دیکھیں نہیں، 2 ہاتھوں کے بیچ میں ایک رسی باندھ دیں 1 فٹ کی. آپ ادھر تھی اللہ کے تعلق میں. یہ میں نے مثال دی تھی DQ20 میں شاید دی تھی، یہ 21 میں، کہ آپ جس جگہ کھڑی ہے نا، آپ یہاں ہیں اللہ سے تعلق میں، بچے آپ کو بڑے پیچھے دکھ رہے ہیں. اب یہ کہ آپ ان کو چیختی رہے، آپ ایک سٹیپ آگے جائیں، وہ خود بخود آگے آ جائیں گے کیونکہ رسی بندھی ہوئی ہے. آپ ایک سٹیپ اور آگے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں دیکھیں گے جہاں آج سے 2 سال پہلے آپ تھی نا، بچے وہاں تک آ چکے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا بچوں کو اثر نہیں ہو رہا، میں نہیں مانتی. وہ اندر جا رہا ہے، نکلے گا. محبت کے بونڈ قائم رکھیے اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کیجیے. یہ مٹی کے مادو نہیں ہیں، انہوں نے صرف دنیا میں نہیں رہنا، ان کو آگے بھی جانا ہے. 7 پوائنٹ کیا ہے؟ مدد کیجیے اور پھر اس پہ احسان نہ جتلائیں. جب آپ کسی کی ہیلپ کر کے ان کے اوپر احسان جتلا دیتے ہیں، آپ ان کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، بلکہ آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کیا کرایا بھی فائدہ نہیں دے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور فضول خرچی نہ کرو. تو کیا پتہ چلا کہ رشتہ داروں کو حق دیجئے، ان کے ساتھ مدد کیجئے. 8واں پوائنٹ بہت مشکل ہے، اٹس ویری ہارڈ. کب؟ جب آپ کی انا موٹی ہوتی ہے. اور قرآن پڑھنے کے بعد سب سے پہلے چوٹ آپ کی انا پہ پڑتی ہے. سکویز ہوتے ہوتے وہ بالکل پچک کے رہتی ہے. اور وہ بات کیا ہے جو مشکل ہے؟ رشتہ داروں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہونا. ان کا بچے کا رشتہ آپ کے بچے سے زیادہ اچھے گھر میں ہو گیا، آپ دکھی ہیں. آپ کے پاس سوزوکی آلٹو تھی، ان کے گھر میں مرسڈیز آ گئی. یہ نہ کریں، خوش ہوں. ہمیشہ اپنی قسمت پہ راضی رہیں. کسی رشتہ دار سے موازنہ نہ کریں. اپنے سے کر لیں کہ کل تک تو میرے پاس موٹر سائیکل تھا میرے شوہر کے پاس، چلے آلٹو تو آ گئی. آج آلٹو آ گئی ہے، کل سوزوکی کے بعد کوئی اور اگلی گاڑی بھی آ جائے گی. اپنے سے موازنہ کریں گے تو شکر نکلے گا، اور اگر دوسروں سے کریں گے تو دکھی ہوں گے. غالباً امام ابن قیم کا قول ہے یا امام شافعی کا، کہتے ہیں جب تک میں امیر لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا میرا دل دکھی ہی رہا، کیونکہ ان کی اچھی نعمتیں دیکھ کر خیال آتا تھا، اور میرا دل خوش ہونا شروع ہو گیا جب میں غریب غربا میں بیٹھا، کیونکہ میں ان سے اچھے حال میں تھا. موجودہ نعمتوں کی قدر کیجیے اور شکر گزاری کریں. حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، کیسے اللہ نے ان کو آزمایا اور اس کے بعد پھر وہ اس آزمائش میں پورے اترے تھے. اور دوسروں کی نعمتوں یا غلطیوں کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی. ہم کیوں خود کو جلائیں؟ دیکھیے نا، آپ کو اس وقت گرمی نہیں لگ رہی، پنکھا ہے آپ کے سامنے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، پانی بھی ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی نا. اب وہ دور بیٹھا اے سی میں بیٹھے، جب پسینہ آئے آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ آپ نے ساگ روٹی کھائی، اس نے چلے مرغی کا سالن اور چاول کھائے، آپ کو کیا ملنا ہے؟ وہ ساگ کھائے، داغ کھائے، روسٹ کھائے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ احساس دلائیے کہ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ. اب اللہ سب کو دے دے. بلا غرض اور بے لوس ہو کر ہی رشتے نبھائے جائیں گے تو ان میں مٹھاس ہوگی. ہم اکثر لوگوں کے ساتھ کھلتے رہتے ہیں، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں. 9واں پوائنٹ کیا ہے؟ صداقت. بی ٹروتھفل. رشتوں میں صداقت رشتوں کی مٹھاس کو برقرار رکھتی ہے. اور وہ کب ہوتی ہے؟ آپ ان کی جگہ خود کو رکھ لیں.
اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ آپ کو اپنے شوہر کے 20, 30, 40% پرابلمز اسی ایک جملے سے سمجھ آ جائیں گے کہ اگر میں اپنے شوہر کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی. لیٹ آئے ہیں، باہر ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے. اب اگر وہ 5 بجے نہیں آئے تاکہ آپ کو شاپنگ پہ لے جاتے تو اب سوچ لیجئے، ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کا پرابلم کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہماری گواہیاں پیش کرتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کا واقعہ عفق آپ سب نے سورۃ نور میں سنا ہوگا. اور 10واں پوائنٹ جس پہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پورے سیشن کو یعنی سم اپ کر دوں گی، اور وہ کیا ہے؟ خدمت میں عظمت ہے. خدمت کیجیے. سرو دیم. بچوں اور ماتحتوں کے لیے صرف وہ کریں جو وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتے. یہ بچوں کی کو نہ بگاڑنے کی ایک ٹپ ہے آپ کے پاس. ہم اپنے بچوں کے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ خود کر سکتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس، اسپائل ہو جائیں گے. ان کے جوتے ان کو پہنا رہے ہیں. کبھی اب گوروں کو دیکھیں، واللہ اگر گوری ماں مسلمان ہو جائے، ان کے بچے جتنے سیلف سفیشینٹ ہیں. ہمارے تو اس عمر میں ابھی تک منہ نہیں دھو سکتے جس میں مائیں ان کو پکڑ پکڑ کے نہلا رہی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو صرف اتنی سپورٹ دیجیے جتنی ان کے لیے ضرورت ہے. پودے کو بہت زیادہ پانی بھی دے دینا تو گل جاتا ہے. میں نے فیل کیا ہم اپنے بچوں کو بہت پانی دے رہے ہیں. اللہ ہماری اصلاح کرے. اسی طرح بڑوں اور بزرگوں کے لیے شکریہ کے طور پر وہ بھی کریں جو وہ خود کر سکتے ہیں. یہ ڈفرنس سمجھ آیا؟ بچوں اور بڑوں کی خدمت کا فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کر دیجئے، اس سے ان کو آنر فیل ہوگی. ان کی خدمت کریں جنہوں نے کبھی مشکل میں آپ کو راستہ دکھایا تھا. آپ کی زندگی میں ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے کسی موقع پہ آپ کو کسی چیز پہ سپورٹ کیا تھا. اور آخر میں بات کیا کہ زندگی میں رشتوں سے باہر آ جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. انسان کو صرف مہربان، بردبار اور خیر خواہ رہ کر اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی ہیومن. انسان بنیے. ہر فن مولا آپ نہیں بن سکتی، سب کو آپ راضی نہیں رکھ سکتی، ہر جگہ ہر آپ کی موجودگی مست نہیں ہے. اور یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ آپ کے گھروں میں سکون اور خوشی آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین طریقے سے کام لے لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. میری طرف سے اتنا ڈن ہے. اگر کوئی سوال آپ لوگوں نے لکھا ہوا یا پوچھنا چاہیں تو آئی کین گیو یو سم ٹائم. اور ویسے تو مجھے پتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والوں کے سوالوں کے جواب خود بخود اگلی چیزوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ پھر رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آج شام کا لیکچر ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے، وہی مسجد نسیم میں 3:30. آپ سے ایگزیکٹلی 2 گھنٹے کے بعد آپ اپنے جانے کا راستہ دیکھیے، نماز پڑھیں، جو بھی کرنا ہے، جو گھر والے آپ کو کہتے ہیں اس کو فالو کر لیں. ملنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.